अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज बुध की सुबह है और यकीनन आप सबकी सुबह अच्छी गुजरेगी। वैसे तो मैं अगर बात करूँ तो शदीद गर्मियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं और इस वक्त ख़ास कर वो इलाके जो साउथ पंजाब के हैं, इसी तरह अगर हम बात देखें कराची का इलाका, फिर इसी तरह लाहौर में शदीद गर्मी है। हाँ, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी कहीं ना कहीं गर्मी है, क्योंकि सारी बात है, जब गर्मी आती है तो फिर शदीद गर्मी आती है और जब ज़्यादा गर्मी आती है तो फिर ज़्यादा पसीने भी आते हैं। और यही वजह है कि लोग, एक वजह से तो है, बहुत सारे दोस्त, अभी हमारे कोऑर्डिनेटर मुझे मिले, मैंने कहा भैया ऐसा लगता है कि सोए नहीं हो, तो कहता है पूरी रात बिजली नहीं थी, कैसे सोता। 6 बजे तक बिजली आई है सुबह, तो फिर 6 बजे के बाद ड्यूटी मेरी स्टार्ट होती है। तो ज़ाहिर बात है, ऐसे में अगर हम देखें बिजली उसी तरह नायाब हो रही है। और यहाँ पर तो चलो बेहतर है कि 2-2-3 घंटे के लिए बिजली गायब है, लेकिन हकीकत ये है कि मैं अभी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोगों से बात मेरी हो रही थी, कल पेशावर, सवात, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मर्दान, ये इलाके, वहाँ पर बिजली ना होने के बराबर है। वो कहते हैं कि घंटे के लिए आती है और फिर 3-3, 2-2 घंटे बिजली गायब है। तो यकीनन ये मुश्किलात भी हैं जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है और रात को एक तरफ गर्मी हो, फिर आप जो है मच्छर भी जो है आपको नज़र आए काटने के लिए, वो भी तैयारी पकड़े। तो ऐसे में राहत बड़ी मुश्किल से गुजर जाती है। लेकिन बहरहाल सुबह तो उठना है, काम तो करना है, क्योंकि काम के बगैर आप अधूरे हैं, ज़िंदगी अधूरी है। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मौसम गर्म है, औसम तो नहीं है, लेकिन मौसम में औसम फल, खूबसूरत मज़े मज़े के फल जो हैं वो आ चुके हैं। और ख़ासकर आज जो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फल के हवाले से कि वो आपके मैदे के लिए बड़ा कमाल का है। मैदे और दीगर चीज़ों के लिए भी काफ़ी बेहतरीन है, उसके काफ़ी फ़ायदे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आड़ू खाए सेहत पाए। मौसम गर्मा शुरू होते ही जो है ऐसे फल दस्तयाब होते हैं जो बेशुमार फ़ायदे के हामिल होते हैं। इसी तरह आज हम जिस फल का तज़किरा कर रहे हैं वो भी ज़ायक़े और फ़वाइद में किसी से कम नहीं। माहिरीन ग़िज़ाइयत इस फल का सेहत का ख़जाना करार दे। जी हाँ, आज हम बात करें आड़ू की, जो गर्मी में ठंडी जो तासीर है वो रखता है, क्योंकि ये फल जिस्म में गर्मी की शिद्दत कम करने में अपना सानी नहीं रखता। आड़ू को बाज़ मकामात पर शिफालू भी कहा जाता है और इसका अंग्रेज़ी नाम जो है, यानी गोरों ने इसका नाम जो है पीच है। और आड़ू सुबह केपी के अलावा बलूचिस्तान के बाज़ इलाक़ों में कसरत से पाया जाता है। आड़ू की ख़ास बात यह है कि जिस्म में मौजूद जहरीली मादों को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन फल तस्वुर किया जाता है। आड़ू में बेटा कैरोटीन और विटामिन ए के वाफिर मकदार जो है वो मौजूद है, जो दिल की हिफाजत के साथ साथ नज़र यानी बेनियाई में भी इजाफे का बायस बनती है। आड़ू में एंटीऑक्सीडेंट जो है, एंटीऑक्सीडेंट ये लिखा थोड़ा सा है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट जो है वो मौजूद है, जिसकी मुतअद्दिद खुलियात की कारकर्दगी बेहतर होती है, जिससे पट्ठों और दूसरे अज़ा रईसा को फ़ालियत भी मदद मिलती है। आड़ू में पोटाशियम की मुनासिब मकदार कोलेस्ट्रोल की सतह को कम करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद मिलती है। एक तिब्बी तहकीक से दरियाफ्त हुआ है कि आड़ू के गोदे को जल्द पर लगाने से जल्द को सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेजर जो है, जो रेज होते हैं अल्ट्रा वायलेट, उससे बचाया जा सकता है। और हाँ, मोटापे का शिकार अफराद भी अपना मोटापा आड़ू खाकर कंट्रोल कर सकते, क्योंकि आड़ू में कैलोरीज़ की मकदार बहुत कम होती है, जबकि चिकनाई सिरे से होती ही नहीं। और जो है आड़ू, मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो आपका पेट ख़राब हो जाए, क्योंकि आड़ू कब्ज़ भी है, यानी कब्ज़ कुशा भी है, और आड़ू में फ़ाइबर की वाफिर मकदार भी मौजूद है, जिसके वजह से आपको उसका फ़ायदा भी होता है। तो वो कहते हैं कि भाई, तो मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ कि आज से कोशिश करें आड़ू को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। कम से कम 1 से 2 आदत दाने जो हैं आप खाएं। आजकल सवाद का आड़ू भी मार्केट में इन हो चुका है, और वैसे भी मेरे इलाके में बड़े मज़े के ज़बरदस्त किस्म के आड़ू भी मिलते हैं, क्योंकि वो इलाका वाफिर मकदार में वहाँ पे आड़ू पाए जाते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको लेके जाते हैं सच सवेरा के डेली डोज में। फास्ट फूड दिमाग को कैसे नुकसान पहुंचाता है, साइंसदानों की दिल दहला देने वाली तहकीकात सामने आई। सिडनी यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने अपनी नौयत की पहली तहकीक के नताइज में ये इंकिशाफ किया कि फ़ास्ट फूड दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। गुज़िश्ता माह अप्रैल में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ जो है उन्होंने एक तहकीक शाया की, जिसमें लिखा गया कि हम तो पहले से जानते हैं कि जो सैरशुदा चिकनाई है
اور ریفائنڈ شوگر ہے، یہ زیادہ استعمال سے ہمارے جسم پہ کس قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تاہم اب انسانوں پر اپنی نوعیت کی پہلی تحقیق میں سائنسدانوں کو معلوم ہوا ہے کہ یہ ہمارے دماغ کے ایک مخصوص حصے پر بھی منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ سائنسدانوں نے ورچوئل ریئلٹی VR سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے تحقیق کے دوران پایا کہ چکنائی اور شوگر کی زیادہ مقدار کھانے سے مقامی نیویگیشن، کسی جگہ یا ماحول میں اپنی پوزیشن کو سمجھنے، راستوں کو یاد رکھنے کی صلاحیت اور یادداشت کی خرابی کا خدشہ ہے۔ اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس سے قبل جو ہے یعنی چوہوں پر اس کا جو ہے وہ اس کی تحقیقات بھی ہوئی اور اس کے نتیجے بھی یہ برآمد ہوئے۔ اور ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ جب بھی ہمارا شو ہوتا ہے، جتنے بھی ڈاکٹر صاحبان آتے ہیں، میں خود بھی آپ سب سے میری گزارش ہوتی ہے کہ فاسٹ فوڈ جو ہے، چاہے وہ آپ کھاتے ہیں، آپ کے بچے اس کا استعمال کرتے ہیں، تو کوشش کیجیے گا مت کیجیے گا، اچھے دیسی مزے مزے کے کھانے بنائیں، ود چٹنی، ود لسی، سو بھئی صحت مند رہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، امریکہ کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کا ایک شہر ایسا بھی ہے جہاں ہیل پہننے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ واہ جی واہ واہ واہ۔ امریکہ کے مغربی ساحل پر واقع ریاست کیلیفورنیا کے شہر کارمل بائی دی سی، جو جزیرہ نما مونیٹری میں واقع ایک چھوٹا سا ساحلی شہر ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر 2 انچ سے زیادہ اونچی ہیل پہننے کے لیے باضابطہ طور پر پرمٹ لینا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی ہیلز کی اونچائی 2 انچ سے زیادہ ہے اور اس کی بیرنگ سطح 1 مربع انچ سے کم ہے تو سٹی ہال سے اس کے لیے پہلے اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کے بغیر انہیں عوامی مقامات پر پہنا غیر ضروری ہے۔ یعنی خواتین جو ہے اب دل کو تھام کے رکھیے بھیا، بڑا مشکل ہوتا ہے ایسی چیزیں نہ پہننا۔ اور کہتے ہیں چلتے ہو تو چین کو چلیے، چین کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہمارے پاس خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ٹیکنالوجی چین کی ایک معروف ایک کمپنی ہے جس نے کیا کیا ہے، جو یونی ٹرانسپورٹ بھاری گاڑیوں کے لیے خودکار ڈرائیونگ ٹیکنالوجی انہوں نے تیار کی ہے۔ نومبر 2023 میں کمپنی نے جو ماڈل ہے وہ ہے تیان لونگ، ان کو 63 خودکار ٹرک فراہم کیے جو کہ 300 ٹرکوں کے آرڈر کا پہلا حصہ تھا۔ یہ ٹرک جو ہے کیا ہے، ڈانگ فیکنگ کمرشل وہیکل جو ہے وہ اس کے ساتھ مل کر تیار کیے گئے، اور اس میں جو ہے مکمل خودکار ڈرائیونگ سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ اب تک جو ہے یہ جو ادارہ ہے، انہوں نے خودکار ٹرکوں کو 60 ملین کلومیٹر کے حادثات سے جو ہے پاک تجارتی آپریشن بھی اس کا مکمل کیا ہے، اور جس سے مزدوری ایندھن کے اخراجات میں نمایاں کمی آئی۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں دنیا میں، اور کوشش ہو رہی ہے کہ بس انسانوں کا جو عمل دخل ہے وہ تو نہیں ہوگا تو پھر رپورٹ کیا کام کرے گے، لیکن اس میں انسانوں کا عمل دخل بہت ساری چیزوں کے حوالے سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوستوں ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کچھ ایسے ٹاپکس چنے جائیں جس سے آپ کو آپ کے مستقبل کو فائدہ اور خاص کر نوجوانوں کو کس نہ کس طریقے سے اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے۔ ویسے اگر ہم دیکھیں دوستوں، بہت سارے لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ وہی کاروبار کرنا ہے تو اس کے لیے ڈھیر پیسے چاہیے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس کے بعد کاروبار شروع کریں گے، ورنہ اگر چھوٹا موٹا کاروبار اس کی طرف تو ہم نے جانا نہیں، بڑا بزنس کرنا ہے۔ لیکن ہمیشہ جتنے بھی آپ نے یعنی آپ اگر دیکھیں، میں زیادہ اس تک نہیں جاتا ہوں تھوڑی سی ہسٹری میں جاتا ہوں۔ قائد اعظم محمد جناح صاحب کے جو والد صاحب تھے، ان کا اور ان کے دادا کا بھی زبردست قسم کا چھوٹا موٹا بزنس تھا، لیکن اس بزنس کو زیادہ بڑھانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، ان کا بیٹا بامبے سے نکل کر وہ کراچی کی طرف آتا ہے، اور جناح صاحب کی عمر کافی چھوٹی ہوتی ہے، کافی وہ ان کی عمر کافی وہ ینگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود والد صاحب کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ہماری جو فیملی ہے وہ جو ہے کس طریقے سے وہ کاروبار کرے، کیا کر سکتا ہے وہ، یعنی ان ساری چیزوں کے حوالے سے پھر وہاں پر پورا ایک پلان بنتا ہے، اور اس پلان میں جناح صاحب کی کوشش کرتے ہیں، کاروبار کی طرف بھی جاتے ہیں، لیکن کاروبار میں بھی اب پرابلم یہ آتی ہے کہ کاروبار میں بھی پھر ان کو گھاٹا ہوتا ہے اور آگے ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں۔ آج جو میں بات کروں، اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی جو ایجوکیشن ہے، یعنی آج کل اگر ہم دیکھیں جو تعلیم کا جو تجربہ ہے، اور یعنی اس ساری چیز کو اگر ہم دیکھیں، یعنی ایک طرف تو آپ نے ایجوکیشن کی طرف اگر جانا ہے تو ایجوکیشن میں جانے کے لیے جو ہے وہ میں بات وہی کر رہا ہوں کہ بھئی جب آپ ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں
तो भाई आपको फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें चुननी होती हैं कि भाई मैंने करना क्या है, मैंने कारोबार की तरफ जाना है, मैंने आगे एजुकेशन में जाना है, एजुकेशन में जाके आपने फिर क्या करना है। ज़ाहिर बात है अभी अगर हम देखें तो बहुत सारे नौजवान वकालत की तरफ जाते हैं, कानून की डिग्रियाँ लेते हैं और कानून की डिग्री लेने के बाद फिर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आती हैं और वहाँ पर फिर मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ हैं। बिज़नेस की तरफ आपने देखना है या अपने क्राइम की तरफ जाना है या मोर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप वकालत की स्पेशलिटी ले लेते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि ख़ासकर जो बात हम करते हैं जायदाद के हवाले से, यानी विरासत में जायदाद के हवाले से, इन सारी चीज़ों को बड़े करीबी से देखा जाता है और ज़ाहिर बात है मुश्किलात भी बहुत होती हैं। ख़ासकर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं उसमें हम देखते हैं कि भाई ज़्यादातर जो मसाइल होते हैं वो होते हैं फैमिलीज़ में भी बड़े मसाइल आ जाते हैं और फिर जायदाद के हवाले से बड़ी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो वैसे अगर मैं कहूँ ज़्यादातर मैंने क्या देखा है, मैंने ये देखा है कि अदालतों में किस तरीके से क्या तरीक़ाकार होता है, कैसे आपने वकील के साथ कांटेक्ट करना है, फिर वहाँ से जो जिन जिन हालांकि छोटे छोटे से मसाइल होते हैं, छोटे छोटे मसाइल से आगे बढ़ के आपने उस सारी चीज़ों को कैसे परसू करना होता है। सो हम कोशिश हमारी ये होती है कि कुछ मेहमान जिनको हम लाते हैं उनसे बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे सवालात, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो भाई हमारे सामने रखी जाती हैं और जब वो सामने रखी हम उसके सामने वो क्वेश्चन, क्योंकि हमारे सामने बड़े क्वेश्चन होते हैं, ज़ाहिर बात है जब इतने सारे सवालात मुझे दिए जाएँ और कहा जाए और ये सवालात जो हैं ये किसी जो है हमारी टीम कोशिश करती है कि आम आदमी के मन में जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, वो सवाल हम लेके आते हैं और एज ए एंकर हम पूछते हैं आगे जाके जो मेहमान बैठा है उनसे। जब हम बात करते हैं कि जब मेहमान बैठा है तो उससे जब हम बात करते हैं उसके जो जवाब होते हैं, ज़ाहिर बात है आपका फ़ायदा होता है और ज़ाहिर बात है आपको पता है कि कोशिश, यानी हमारी स्क्रीन की कोशिश होती है, मॉर्निंग शो की कोशिश ये होती है कि भाई आप सबको जो है वेल इन्फॉर्म रखा जाए, क्योंकि ऐसे मसाइल ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जिसके हवाले से आप अगर किसी से कंसल्ट करते हैं तो या तो आपके दोस्त के पास टाइम नहीं होता है, या अगर मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से आप फिर भी सर्च करना चाहते हैं तो बेहतरीन ज़रिया आजकल तो डिजिटल मीडिया आ गया है, यूट्यूब आ गया, यूट्यूब के थ्रू आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं उनको भी कर सकते हैं, यानी उस पर भी आप सर्च करके चीज़ों को निकाल सकते हैं। अब टेलीविज़न, आपको पता है कि टेलीविज़न की स्क्रीन घर में लगी होती है, वैसे भी लगी होती है, तो यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं उनसे हमारी गुजारिश होती है, कोशिश होती है कि हम वो जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग पर जो है हावी भी होते हैं और आप सोचते हैं कि इसका सवाल का जवाब कैसे जो है वो मुमकिन हो पाएगा। तो एक तरफ तो अगर हम देखें नौजवानों में जो सोच है, जो फ़िक्र है, उसमें भी आप कहीं ना कहीं क्योंकि जैसे जैसे आप मुख्तलिफ़ यानी आप उम्र के मुख्तलिफ़ तकाज़ों से गुज़रते हैं, यानी मुख्तलिफ़ अदवार से गुज़रते हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू हैं, मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ किस्म की सोचों की अगर बात कीजिए, सोच मुंतशिर होती है, कहीं ना कहीं ऐसे हॉल में भी आप होते हैं जहाँ से आप निकलना चाहते हैं, निकलने के लिए आपको मुख्तलिफ़ रास्ते की ज़रूरत होती है। सो टेलीविज़न और आजकल जो डिजिटल मीडिया वो आपको कहीं ना कहीं आपकी जो यानी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं उसमें आसानी पैदा करने की कोशिश होती है। अगर हम दो देखें, हमारी कोशिश होती है कि जब हमने शो करना होता है तो शो में हमने ऐसे टॉपिक चुनने हैं कि जो ख़ासकर आवाम के लिए और हमारे देखने वाले नौजवानों के लिए, ख़वातीन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जहाँ से उनको ज़्यादा सीखने को मौका भी मिले, जहाँ पे वो घरों में बैठे हैं उनको अंदाज़ा हो कि भाई ये जो टॉपिक है वाकई इसकी तो उसको तलाश थी और ये टॉपिक ज़ाहिर बात है कि इस टॉपिक के बाद उसको ज़्यादा फ़ायदा भी हो जाता है। सो इस किस्म की चीज़ें जब हम ले आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि भाई ख़ासकर जो अदालतों के साथ जुड़े चीज़ें होती हैं, कानून यानी वो चीज़ें जो पेचीदगियाँ होती हैं, वो उन पेचीदगियों को कैसे दूर किया जाए, उन पेचीदगियों पर कैसे जो है वो यानी उसके हवाले से उनको कैसे आगाह रखा जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर हम क्या करते हैं, ऐसे माहिरीन को लाते हैं जिसके हवाले से आपके सामने उनसे जो सवालात करते हैं और वो उसके हवाले से जो उनके जवाबात होते हैं उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। सो ये हमारी कोशिश होती है। और चूँकि आपको पता है कि एक तरफ तो हम देखिए शाहराहों के हवाले से बात करें, ट्रैफ़िक के हवाले से बात करें, क्योंकि हम जिन मेहमानों से कांटेक्ट में होते हैं कहीं ना कहीं या तो ट्रैफ़िक में फंस जाते हैं या और मसाइल में फंस जाते हैं।
تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کچھ جگہوں میں کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے، لیکن جس مہمان سے ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور پیشے کے لحاظ سے جو ہیں وہ وکیل بھی ہیں اور ویسے دیگر ایکٹیویٹیز میں بھی ایکٹیو نظر آتے ہیں. سو السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ پہنچ گئے خدا کر کے میرے خیال میں. اچھا سو کیسی مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے. اچھا سر، جو ظاہری بات ہے کہ ہمارا جو ٹاپک ہے، جس ٹاپک کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، خاص کر آپ کو پتہ ہے بہت ساری ایسی پیچیدگیاں ہوتی ہیں چیزوں کے حوالے سے لوگوں کو کہ علم میں نہیں ہوتا، خاص کر قانونی ایسے مسائل جس سے عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ہے، پھر مختلف لوگوں سے رابطے کرنا، وکیلوں کے ساتھ عدالتوں کی طرف جانا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس ٹاپک کے بارے میں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کیا لگتا ہے سر اس حوالے سے کتنے مشکلات ہوتی ہیں، خاص کر جو تقسیم کے معاملات ہیں، وراثت کے معاملات ہوتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، بڑے اہم موضوع پہ بولنے کا موقع فراہم کیا. دیکھیں وراثت جو ہے، اگر اس کی ہم بات کریں تو جو قرآن مجید کے اندر وراثت کی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور بڑی سخت تاکید کی گئی ہے، کیونکہ وراثت کا جو عمل ہے یا تقسیم ہے، اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں اور ہم بہت معاملات میں زیادتی کر جاتے ہیں اپنے وارثان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو اس میں تقسیم کی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی معاملات میں ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا علم جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب سلم کا فرمان ہے، جو ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کا فرمان ہے کہ وراثت کا علم سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ. ایسے ہی ہے کہ وراثت کا دیکھیں دنیا کے، بلکہ یہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو وراثت کا علم ہے یہ نصف علم ہے. دنیا کے سارے علم کا جو آدھا علم ہے وہ وراثت میں ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وراثت جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو اس کا تعلق ہے لین دین کے ساتھ، مال کے ساتھ. دیکھیں ایک عمل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو ہمارے مذہب کے اندر وہ اللہ، اس کا معاملات اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن جو وراثت ہے اس کا تعلق ہے لوگوں کے ساتھ، جو وارثان کے ساتھ. تو ہم اکثر اوقات یہ کرتے ہیں جی کہ جب مال کی تقسیم کرتے ہیں تو اپنے وارثوں کا حق کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو علم جاننا ضروری ہے. جب وہ لا علم ہوتے ہیں تو وہ بہت سے جو سر ایک چیز تو ظاہری بات ہے کہ یہ سب سے بڑا پیچیدہ ایشو بھی ہے جس پہ آپ جیسے قانونی ماہرین ہیں اس پہ گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں. سر ایک سب سے بڑا مسئلہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ گھروں میں جس طریقے سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، یعنی غم و غصہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں عقدنامہ کا جو معاملہ ہے وہ اس کی اور وہ شرعی اس کی قانونی جو حیثیت ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور آگے بڑھتے ہیں. بہت سارے کویشچن آپ جی دیکھیں جو عقدنامہ ہے اس کی قانون کے اندر، شریعت کے اندر کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اچھا. یہ دیکھیں وراثت جو ہے، دیکھیں وراثت میں بڑی کلیئر ہے کہ آپ وراثت سے کسی کو محروم نہیں کر سکتے. اگر ایک باپ ہے، بیٹا اس سے خفا ہے یا وہ بیٹے سے خفا ہے یا کسی وجہ سے ناراضگی ہے، تو کوئی صورت نہیں بنتی کہ وہ اپنے بیٹے کو وراثت سے آگ کر دے یا وراثت سے اس کو نہ دے. دیکھیں آگ جو ہے، عقدنامہ بیسیکلی ایک سوشل امپیکٹ پڑتا ہے جی کہ میں نے اپنے بیٹے کو بوجہ نافرمانی، جیسے اخبار میں بھی آتا ہے جی کہ میں نے آگ کر دیا. دیکھیں اس آگ کا مطلب دوسرے بہن بھائی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم بڑے اچھے ہیں اور باپ نے اس کو آگ کر دیا اور اس کو پراپرٹی نہیں ملے گی. اچھا ایسا نہیں ہے. دیکھیں پراپرٹی دیکھیں وہ اس کا وارث ہے. اچھا. دیکھیں وہ سوشل امپیکٹ ہوتا ہے جی کہ اگر وہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ایک بیٹا ہے اور وہ نشے کا عادی ہے یا وہ جرائم کا جرم کرتا ہے بہت زیادہ اور معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اور جو لوگ ہیں وہ اس کے باپ کو آگے گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں جی کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں. تو اب وہ باپ بار بار سمجھاتا ہے لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے. تو ایک ٹائم آتا ہے باپ کہتا ہے جی میرا سے تعلق ہی نہیں ہے، میرا سے تعلق ہی نہیں ہے، اور وہ اخبارات میں اشارہ دیتا ہے جی کہ میں نے اسے آگ کر دیا. دیکھیں اشتہارات آ جاتے ہیں، کچھ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اب وہ جو آگ کیا گیا ہے بیسیکلی لوگوں کے شکووں سے بچنے کے لیے، لوگوں کے گلوں سے بچنے کے لیے کہ میں اس کے کسی عمل کا، جو یہ عمل کرے گا، چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، فراڈ کرے گا، میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میرا سے کوئی لین دین نہیں ہے. لیکن اگر ہم بات کریں جی کہ وراثت کی، کہ جی وہ وراثت میں اس کا حصہ نہیں ملے گا، کوئی ایسا قانون نہیں ہے. دیکھیں میں نے اس میں بڑی ڈیٹیل سے پڑھا کہ اس میں ایک صورت بنتی ہے کہ اگر کوئی مورث اپنا کوئی وارث اپنے مورث کو قتل کر دے، یعنی ایک باپ ہے اور بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا،
تو پھر قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا۔ اچھا، جب قتل کا معاملہ ہے، قتل کا معاملہ آ جائے، یعنی اپنے وارث ہے، اپنے مورث کو، جو شخص مرا ہے اور اس کے پیچھے جو اس نے وارث چھوڑے ہیں، تو اگر وارث ہی اپنے مورث کو، جس کی پراپرٹی جس کو ملنی ہے، نارملی مثال کے طور پر ایک باپ ہے، اس کی اولاد ہے، تو وہ اگر اولاد میں سے کوئی بیٹا اگر اسے اپنے باپ کو ہی قتل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو پراپرٹی ملے گی اس بیٹے کو نہیں ملے گی۔ یہ ایک صورت ہے، یا وہ اسلام سے منکر ہو جائے، اسلام سے منکر ہو جائے تو مرتد ہو جائے، اسلام ہی چھوڑ دے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ اسے پراپرٹی نہیں ملے گی۔ باقی آگ کا جو تصور ہے سر، کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ اسے پراپرٹی نہیں ملے گی، وہ اس کا وارث رہے گا۔ ہاں ایک صورت یہ ہے کہ آگ نامے میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو آگ کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں، جو باپ ہے اپنی زندگی میں اگر کوئی پراپرٹی بیچتا ہے تو وہ اسے نہ دے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، مطلب سپوز اگر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں سر، آپ نے جو بات کی، بہت سارے لوگ اس چیز پہ کنفیوز ہیں کہ شاید والد صاحب نے آگ کر دیا، اب وہ پراپرٹی میں حصہ نہیں ملے گا۔ اب سر یہ آپ نے تو کلیئر کر دیا کہ بھئی ایسا نہیں ہے، دو چیزیں آپ نے بتائیں کہ اگر وہ مذہب اسلام سے دور ہو جاتا ہے، پاکستان کے قانون ہے تو اس کو پراپرٹی نہیں ملے گی۔ دوسری بات، اگر لیٹ سپوز والد صاحب لکھ لیتے ہیں جائیداد اور بچوں کے نام کر لیتے ہیں، اس کو حق کر دیا، اس کو نہیں دیتے ہیں، اس کا نام نہیں لکھتے ہیں، پھر کیا پوزیشن؟ ہاں دیکھیں، یہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا۔ دیکھیں، جب تک باپ زندہ ہے وہ بیٹا کلیم نہیں کر سکتا، لیکن جیسے ہی باپ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ اس جو پراپرٹی باپ نے اپنے بیٹوں کو، باقی بیٹیوں کو دی ہے، تو وہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے کورٹ میں۔ باپ کی زندگی میں تو اس کو حصہ نہیں ملے گا جب تک زندہ ہے باپ، اور اس نے کیا کیا جی، 10 کنال جگہ ہے، مثال کے طور پر ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ 10 کنال جگہ ہے، اور باپ نے کیا کیا جی، اس کی 3 بیٹیاں ہیں، اس میں سے ایک بیٹے کو اس نے نشانی دیا اور باقیوں کو اس نے ان کی پراپرٹی ان کے نام کر دی، ان کو دے دیا۔ اب اس کا حل کیا ہوگا؟ جب تک باپ زندہ ہے تو وہ بیٹا اس کو بالکل چھیڑ نہیں سکتا، اس میں وہ کلیم نہیں کر سکتا۔ لیکن آفٹر دی ڈیتھ آف اس کی، جب فادر کی ڈیتھ ہونی ہے، اس کے بعد یہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے، کیونکہ اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جو مالک، جو شخص جس کے نام پراپرٹی ہے، وہ کسی بھی وارث کو اس کی وراثت سے محروم نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اور کتنی حد تک وہ گفٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جو ہبہ ہے، یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ اپنے باقی بیٹوں کو دے دیا، اسے ہم کہتے ہیں ہبہ کرنا۔ ٹھیک ہے، ہبہ بھی ایک شخص مثال کے طور پر 25 کنال جگہ ہے، اب 25 کنال جگہ وہ ساری کی ساری ایک بیٹے کو یا ایک بیٹی کو یا کسی کو ہبہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کا 1/3 حصہ، تیسرا حصہ مسجد کے نام، مدرسے کے نام، یا کسی بیٹے بیٹی کو اس کی اچھائی کی وجہ سے، یا کسی اور یتیم بچے کو، وہ بھی 1/3 حصہ وصیت اور 1/3 حصہ ہبہ کر سکتا ہے، اور اس سے اوپر کرے گا تو وہ چیلنجبل ہے۔ اچھا، آپ نے جو بات کی کہ اسلامی قانون کے لحاظ سے، جی، اب یہاں پر جو بیٹھے ہیں، جو اس قانون کو ہم فالو کرتے ہیں، کیا اس میں پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں، جو وراثت ہے نا سر، وہ جو پاکستان کا لاز ہے وہ اس وراثت کے قوانین پہ ہی چلتا ہے، وہ شریعت کے قوانین پہ چلتا ہے۔ پاکستان کا اس حوالے سے الگ سے امینڈمنٹ کوئی لا نہیں ہے، جو بھی وراثت ہوتی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا اسلامک لا ہوتی ہے۔ یعنی آپ کا کوشچن یہ تھا نا کہ پاکستان کے اندر کوئی جس طرح بہت سے قوانین اسلامک بھی ہیں، کچھ پاکستان کے اپنے جو ہیں پارلیمنٹ سے بھی بنائے ہوئے ہیں، تو وراثت کے حوالے سے کوئی قوانین نہیں ہے۔ اچھا، وہ یہ وہی لا جو ہے جو اکارڈنگ ٹو دا قرآن و سنہ ہے وہی چلتا ہے، اس میں بالکل کلیئر ہے۔ اچھا، لیٹ سپوز اس عدالت میں آپ جاتے ہیں اور جو میں نے بات کی اس میں معاملہ سیٹ نہیں ہو جاتا، تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہوتا ہے؟ دیکھیے، عدالت میں جانے کے بعد اگر آپ سیول کورٹ میں گئے ہیں تو اس سے اوپر عدالت موجود ہے، ہائی کورٹ موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے، وہ تو ڈفرنٹ فورم ہے۔ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو شرعی عدالت ہے اس میں بھی کیا پھر اس قسم کا کیس جا سکتا ہے؟ بالکل جا سکتے ہیں۔ وراثت کے حوالے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا لا بنا دیا اسٹیٹ نے اور وہ اس شریعت کے قانون کے اپوزٹ جا رہا ہے، اگینسٹ جا رہا ہے، تو اس کو آپ فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، فیڈرل شریعت کورٹ موجود ہے۔ دیکھیں سر، اس میں بڑی کلیئر چیز ہے، میں بتاؤں کہ یہ جو اسلامک لا ہے، میں نے اس میں بڑی سرچ کی، اسٹڈی کی، کہ یہ وراثت کا سارا کلیہ قاعدہ جو ہے وہ قرآن و سنہ کے مطابق ہے۔ وراثت کی تقسیم قرآن سورہ نساء کی، جو سورہ نساء ہے اس کے ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے، تمام وارثوں کے حصے بیان کیے گئے ہیں، اور کوئی بھی شخص جو مالک ہے جائیداد کا، وہ اپنے کسی بھی وارث کو محروم نہیں کر سکتا، کوئی صورت نہیں۔ 2 صورتیں میں نے آپ کو بتائی تھی، ایک قتل کی صورت میں اور اسلام سے منکر ہونے کی صورت میں، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ نافرمان ہے، وہ مطلب نہ خدمت نہیں کر رہا، وہ بالکل باپ کو پوچھتا نہیں ہے، کوئی صورت نہیں بنتی۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر وہ آپ کی خدمت نہیں کر رہا ہے تو وہ اس نے کل خود جواب دینا ہے، آپ اسے محروم نہیں کر سکتے۔
یعنی آپ اسے محروم نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو بات ہے یعنی میں نے جس طرح بات کی اور آپ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کلیئر کر دی کہ وہ ایسا نہیں ہے. جی اچھا ایک پوزیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی جاتے جاتے یعنی ایک طرف آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کر دیا, یعنی والد صاحب نے سب کچھ بچوں کے نام کر دیا ہے موت سے پہلے. آپ کو آلریڈی ایک بچے کو حق کا نامہ دے دیا کہ بھئی آپ کا قصہ ختم ہو چکا ہے. اب وہ جائیداد جو ان کے نام ہو چکی ہے اس کو بابا جی کا ٹھلو ملا ہے, تو یہ کیا کرے گا؟ سر دیکھیں نا, وہ میں نے پہلے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی ایک بیٹے کو, دیکھیں آگ کا تو میں نے پہلے کلیئر کر دیا, آگ کا کوئی تصور نہیں ہے. قانونی اور شرعی لحاظ سے جو آگ نامہ ہے اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. یہ صرف سوشل امپیکٹ سے بچنے کے لیے ہے, یعنی سوشل امپیکٹ سے بچنے کے لیے کہ اگر بچہ کوئی ایسی حرکتیں کرتا ہے یا لوگ مجھے گلہ کریں گے, لوگ مجھے شکوہ کریں گے. اچھا دیکھیں نا بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بیٹے نے جرم کیا تو پولیس والے آتے ہیں تو باپ کو لے جاتے ہیں, تو وہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہ کل لوگ مجھے تنگ نہ کریں یا پولیس مجھے تنگ نہ کرے یا مجھے عدالت تنگ نہ کریں, کورٹ میں مجھے نہ بلایا جائے, ان چیزوں سے بچنے کے لیے اس بیٹے کے اس عمل سے بچنے کے لیے وہ آگ نامہ تیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں جب تک وہ تحریری طور پر وصیت یا ہبہ تیار نہیں کرتا تو اس کو محروم نہیں کر سکتا. اور وہ میں نے پہلے کہا کہ وراثت میں 1/3 حصہ جو ہے وصیت یا گفٹ کر سکتا ہے کسی کو. اچھا یہ جو معاملہ ہے, چلو اس سائڈ پہ بھی چھوٹے چلے لیتے ہیں اس عقدنامے کے حوالے سے. اب لیٹ سپوز جو بات کریں کہ بچہ جو ہے وہ فراڈیا ہے, اب ہے انسان کے ہوتے ہیں اولاد میں بڑی قسمیں ہوتی ہیں, یا کوئی ایسی حرکت ہے اس کی ہے جس سے پوری معاشرے میں آپ کی شرمندگی ہوتی ہے اور آپ نے اخبار میں اشتہار دے دیا. اب لیٹ سپوز اس بندے نے آپ نے اشتہار دیا ایک عقدنامے کے حوالے سے کہ بھئی صاحب اس کو میرا بیٹا نہیں ہے, نافرمان ہے, فراڈی ہے, جو بھی ہے. اب اسی بندے پہ کوئی پیسے کسی بندے کے ہیں تو کیا اس کی انوالومنٹ پھر اس پہ اپلائی ہوگی والدین پہ, یا اس عقدنامے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ دیکھیں نا, وہ بالکل آپ نے اچھا سوال کیا کہ دیکھیں جب عقدنامہ ہوگا وہ سوشل امپیکٹ سے بچنے کے لیے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ دیکھیں مثال کے طور پر کوئی لین دین تھا, اس نے کسی کو پیسے دینے تھے اور باپ اسے سمجھا رہا ہے کہ یار لوگوں کے لین دین کرو, نہیں کرتا, تو ایک ٹائم آتا ہے کہ باپ اس سے تنگ آ جاتا ہے اور کہتا ہے یار میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے, لا تعلق کر دیا اس نے, تو اس کے لیے باپ ذمہ دار نہیں ہوگا, بیٹا خود ہی ذمہ دار ہوگا. بیسیکلی وہ میں نے جو آپ کو کنسیپٹ بتایا عقدنامے کا صرف سوشل امپیکٹ ہے کہ دنیا داری کے لوگوں سے یا گلہ شکووں سے بچنے کے لیے, جان چھڑانے کے لیے, یعنی قانون اس کا فائدہ ہے, میں یہ بات کر رہا ہوں. اچھا سر, ایک اور چیز اگر اس تناظر میں اگر بات کیجئے کہ والد فوت ہوا ہے اور جائیداد دیگر اولادوں کو جس طرح میں نے کی بے ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, تو عقد شدہ اولاد کی جو درخواست ہے اس میں انتقال خارج ہو سکتی ہے؟ بالکل. دیکھیں وہ جو آپ نے کوشچن کیا, دیکھیں اس میں بڑی کلیئر سی بات ہے, اگر باپ فوت ہو گیا ہے اور فوت ہونے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو جو ہے وہ دے دیا, حصہ دے دیا اور ایک بیٹے کو محروم کر دیا, آفٹر دی ڈیتھ آف فادر وہ اس کو چیلنج کرے گا کورٹ میں کہ جی میرا حصہ بنتا ہے, اور وہ اسلامک قانون کے مطابق کرے گا اور اس کو حصہ ملے گا. ٹھیک, اس کو حصہ ملے گا. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے لیکن ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سر جو بات ہم کر رہے تھے اسی طرف پھر آ جاتے ہیں, اور ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اپنے نالج کے لیے. اب اس ایک طرف تو عقدنامے کی ہم بات کر رہے ہیں اور وراثت کی بات ہو رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سر ایک اور چیز جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ خواتین کے لیے بھی آتا ہے. خواتین کو جو وراثت میں معاملات ہیں اس میں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے, اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں تو آئی ہیں لیکن بہت ساری خواتین کو نہیں پتہ ہے. جی, اس میں بڑا اپنے زبردست سوال کیا. دیکھیں خواتین کے حوالے سے جو وراثت میں زیادہ تر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ 90 میں نے جو پہلے بھی لاسٹ ٹائم پروگرام کیا تھا آپ کے ساتھ, اگر آپ کو یاد ہو, اس میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان میں میری سرچ کے مطابق 95% ہماری خواتین وراثت کے حق سے محروم ہیں, کہ جو باپ ہے یا بھائی ہے وہ ان کو محروم کر دیتے ہیں. اب 2018-19 میں 20 اور 21 میں اسلام آباد میں, پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر خواتین کے اس پراپرٹی رائٹس ایکٹ کے رائٹس کے حوالے سے ایک ایکٹ پاس ہوا. ٹھیک ہے, اس کا نام تھا وومن پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2019 بھی ہے, 2021 ہے, اسلام آباد کے اندر بھی ہے اور پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر. اس لا کے اندر بڑا شارٹ صرف 70 دن کا ٹائم رکھا گیا, 70 ڈے کا ٹائم رکھا گیا. اور فواقی متصب کو, جو فواقی متصب ہے اس کے اندر ایک ہوتی ہے وومن ہراسمنٹ کا ایک فورم ہوتا ہے, وہ اس کو اختیار دیا گیا ہے, پاور دی گئی ہے کہ وہ ود ان 70 ڈیز کے اندر اندر جو نا وہ کوئی بھی خاتون اگر جاتی ہے, کیونکہ ویسے تو سول لا بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, کہ وہ اس کا حصہ بنتا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ چیلنج کرے گی, لیکن یہ لیٹسٹ ایک ایکٹ بنایا گیا کہ اس میں اسپیسیفکلی جو ہے وہ خواتین کے اس پراپرٹی رائٹ کو کیا گیا.
اس میں 70 دن کے اندر اندر وکیل متسب کا جو بھی وہاں پہ افسر ہوگا جج ہوگا وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ 70 دن کے اندر فیصلہ کرے کہ وہ اس کے ڈاکومنٹ کو دیکھ کر وہ متعلقہ پورا وہ پروسیجر ہے، پھر اس میں نیکسٹ پروگرام کر لیں گے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا دیکھیں سول لا موجود ہے کہ وہ کورٹ میں سول لا موجود ہے، اس میں سول بھی جا سکتی ہے. اور پھر اس کے اندر وہ اپنے اس اگر کوئی شخص اسے محروم کرتا ہے تو کرمنل لا موجود ہے، اس کے باقاعدہ ایک سیکشن موجود ہے جس میں وہ ان کے خلاف ایف آئی آر دے سکتی ہے کہ میری زمین پہ انہوں نے قبضہ کر لیا اور مجھے ایسا نہیں دیا جا رہا. تو وہ اس میں بڑا کلیئر. ایک اور چیز بہت زیادہ آتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ والد، بلکہ میرے علاقے میں نے ایسے دیکھا کہ والد صاحب کے بینک سے بڑے چوری چھپ کے ایک شخص نے پیسے نکالے اور وہ پیسے دیگر بھائی بہنوں میں تقسیم نہ ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو نہ ملے بینک سے باپ سے چوری چھپے دستخط جیسے بھی کرائے جھوٹ بول کے، اور اس کے بعد وہ پیسے دیگر فیملی کو نہ ملے، لیکن ان فیملی نے شاید قانونی ان کو پتہ نہیں تھا یا انہیں کوئی کارروائی نہیں کی. اس کا کیا طریقہ؟ دیکھیں اس کا بڑا آسان سا جو ہے نا، یہ اس کا سلوشن ہے کہ یہ بلکہ آج کل تو بینک والے سختی بھی کرتے ہیں. آج کل تو اس زمانے کی بات کروں، آج سے کہاں، آج کل تو سختی کہ اگر کوئی شخص اس طرح فراڈ سے پیسے لے آتا ہے تو میں نے پہلے کہا کہ کوئی صورت نہیں بنتی کہ کوئی بھی شخص کسی شخص کو وارث کو وراثت سے محروم کرے. دیکھیں یہ جو باقی لین دین ہوتا ہے نا، جس طرح ہم کاروبار کرتے ہیں، اس میں تو چلو جی کسی کا وہ پیسے رکھ لیے، لیکن وراثت کا جو علم ہے اور جو اس کی تقسیم ہے، اس میں اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے کہ بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں اور جا کے جعلی اسٹمپ پہ لگا کر اپنے سائن کر کے تو پیسے لے لیتا ہے، اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. آپ بینک کے خلاف بھی جا سکتے ہیں، کہ بینک نے پیسے کیوں ریلیز کیے. لیکن آج جو اس ٹائم پہ تقریباً جتنے بھی بینک ہیں وہ اس پہ ابھی کافی ہو سکتے ہیں. کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے، بچے نہیں ہوتے ہیں، جی جائیداد زیادہ ہوتی ہے. اب وہ جائیداد انہوں نے کسی کے نام نہیں کی ہے اور وہ جائیداد اگر رہ جاتی ہے ان کے انتقال کے بعد، تو ایسی صورت میں اس جائیداد کا کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر کسی شخص کی اولاد نہیں ہے، اس کے اندر بھی بڑا واضح ہے. اور میں نے کہا کہ جو ہمارا مذہب ہے، دیکھیں اس میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. اس کی ڈیٹیل ہمیں شارٹ آرڈر ملتا ہے قرآن پاک میں، لیکن اس کی تفصیل ملتی ہے حدیث میں. لیکن وراثت کا علم ایسا ہے کہ جس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے سورہ نساء کے اندر موجود ہے. ہر ایک حصے کا، ہر کوسچن کا جواب وہاں موجود ہے. اگر کوئی قانونی بات کرتے ہیں، ظاہر بات ہے یہاں پہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم ہمیشہ جب بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یہاں پاکستان میں ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں. آپ کی شو کو سارے دیکھ رہا ہوں، میں بھی وہی تھے سکھ بیٹھا ہوں، تو ہم قوانین دیکھیں ابھی ہم ابھی یہ بات کر رہے ہیں وراثت کی، اسلامی وراثت کی نا. میں دونوں کی بات کر رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ سب کی نالج میں اضافہ ہو. ٹھیک ہے، ابھی میں اس طرف آتا ہوں. دیکھیں جو وراثت ہے نا، میں نے اس میں ٹھیک ہے، اس میں قرآن پاک کے اندر بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے. اوکے. اور اگر کوئی شخص، آپ کا کوسچن کیا تھا، میں ذرا بھول گیا تھا. میں کوسچن یہ تھا کہ ایک والد، میں نے وہ نہیں پوچھا کہ مسلمان ہو، ٹھیک ہے، والد سکھ بھی ہو سکتے ہیں، ہندو بھی ہو سکتے ہیں، پاکستانی ہو سکتا ہے، پاکستانی ہو سکتا ہے، اولاد نہیں اس کی، اولاد نہیں ہے. دیکھیے اس میں بڑا کلیئر سے ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے، ایک شخص فوت ہوتا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، تو اس کے قریبی کون وارث ہے. اچھا. اس کے قریبی ترین خون کے رشتے کون سے ہیں. اچھا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر علی ہے، علی فوت ہو گیا، اس کی بیوی موجود ہے لیکن اولاد نہیں ہے. اب اس کی بیوی کو حصہ ملے گا. اس کے بعد اس کے قریبی ہیں اس علی کے بہن بھائی، اچھا، ان کو ملے گا. اگر بہن بھائی نہیں ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ اس کے قریب کون ہے. اچھا. اس کی تقسیم ہونی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اب اس کی اولاد نہیں ہے تو وہ اس کو حصہ کسی کو نہیں ملے گا. سب سے یعنی یہ حصہ لیٹ سپوز بیوی جاتے جاتے، کیونکہ میں کہتا ہوں پیغام کی صورت میں، اگر لیٹ سپوز جاتے جاتے بیگم رہ جاتی ہے، اب بیگم بھی انتقال کر دی، تو اس کے رشتہ داروں کو یہ جائے. بالکل. دیکھیں اگر دیکھیں بیگم اگر فرض کریں فوت ہو جاتی ہے، شور بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ بیگم کے قریبی کون ہے. اچھا، یہی پوائنٹ تھا. بالکل. جی سر بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. ہمیشہ کی طرح آپ بڑی معلوماتی جو نالج فراہم کرتے ہیں ہم سب کو، اور امید کرتے ہیں دوستوں آپ سب کو بھی اس سے کافی آپ کے جو کویشچن ہوتے ہیں اس سے کافی آپ کے جوابات ملیں گے. ہم لیتے ایک چھوٹا سفر کا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک نئے مہمان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں. اور ظاہری بات ہے ان کے تجربے سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. محمد اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بزنس مین ہے، مختلف ایکٹیویٹیز میں بھی ایکٹیو رہتے ہیں. گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکریہ جی، بہت شکریہ. یہ پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا سر کہ آپ پہلے جاب کرتے رہے، پھر کاروبار کی طرف آئے، تو
یہ جو ٹکراؤ تھا یہ کیا آپ ویسے ہی سوچے تھے کہ جاب ٹھیک نہیں ہے, مجھے جاب کاروبار کی طرف جانا ہے, یا کاروبار پہلے ذہن میں تھا تو جاب مجبوری تھی, کیا ایسی صورتحال تھی؟ میں چاہتا ہوں اس پہ ظاہر شروع میں جب بندے کے سر بزنس کے لیے وسائل نہ ہوں تو پھر بندہ جاب ہی کرتا ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. تو شروع میں جاب بہت ساری جابیں کی, چھوٹی موٹی کرتے رہے. پھر اس کے لیے بزنس کے لیے آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. اگر وہ نہ ہو تو پھر جاب میں رہ کے بندہ اپنی پی آر, اپنا لین دین, اپنے معاملات صحیح رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ بزنس میں قدم رکھتا ہے. تو پھر میں نے بھی وہی کیا کہ اپنی سکلز کو, اپنی ایمانداری کو کہہ لیں, یا اپنے معاملات کو سیدھے رکھتے ہوئے جاب کے ساتھ ساتھ پھر میں نے کاروبار بھی شروع کیا, بزنس ٹریڈنگ شروع کی, ٹریڈنگ کمپنی بنائی. پھر اس سے آہستہ آہستہ شکر الحمدللہ. تو یہ دونوں چیزوں کو مینٹین کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ ایک طرف جاب کی طرف دھیان ہے, پھر دوسری طرف ٹریڈنگ کی طرف دھیان دینا. یہ جب سر پہ پڑے نا چیزیں, بندہ دیکھے کہ میرے مسائل بہت ہیں اور وسائل کم ہیں, تو بندہ پھر دن رات اسی پہ فوکس کرتا ہے کہ بھائی جاب تو جاب ہے, وہ تو چلے ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے 4 گھنٹے 6 گھنٹے, اس میں آپ اپنے اس ٹائم کو اس طرح یوز کرتے ہیں, اس طرح اس کو مینج کرتے ہیں کہ آپ کا سارا معاملات بھی چلتے رہیں. اور یہی پاکستان میں رہ کے اگر آپ نے ایمانداری سے, یا کہہ لیں کہ صحیح طریقے سے ایمانداری سے ہو جاتا ہے, تو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ پہلے آپ کی محنت کا کوئی نعم البدل نہیں. اگر آپ محنت کریں اور نیک نیتی سے کریں تو پھر چیزیں خود راستے کھل جاتے ہیں. مطلب آپ کوئی ملاوٹ نہ کریں, اس میں نیچر آپ کی مدد کرتی ہے, اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, پھر یہ معاملہ چلتے رہتا ہے. پاکستان میں ویسے ایمانداری کے ساتھ کام کرنا. سر آپ بڑے اچھے انسان ہیں, ایمانداری سے آپ نے ترقی بھی کی ہے. سو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سر جو اس وقت کاروبار ہے, کس قسم کا کاروبار زیادہ ڈیمانڈ ہے؟ نوجوان جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ کاروبار کی طرف جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ایڈ کیجئے گا کہ جاب سے آپ نے کیا سیکھا, کاروبار میں آپ نے کیا پایا؟ 2 چیزیں. پہلی بات یہ کہ جاب سے میں نے ڈسپلن سیکھا. زبردست. جاب سے میں نے کہہ رہے ریگولیرٹی جس انسان کے اندر آ جاتی ہے وہ دیکھی. پھر جاب کے اندر میں نے مینرز, پروٹوکولز, ساری چیزیں دیکھی. اس کے بعد بزنس میں آپ نے تھوڑا رسک فیکٹر ہوتا ہے, اس میں آپ نے بولڈ ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں بزنس میں. اور بزنس میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو پھر آپ کا مائنڈ سیٹ یعنی اس سے بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے جاب والے سے. تو لہذا یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہوتا. یہ جاب والا بندہ ویسے ہی بہت ڈرپوک ہوتا ہے, وہ لمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے, لمیٹڈ بجٹ میں اس نے اپنے آپ کو مینج کرنا ہوتا ہے. وہ کہیں اس کو کوئی 10-20 ہزار خرچنا پڑے تو 10 دفعہ سوچتا ہے جاب والا. بزنس مین کے یہ ایشوز نہیں ہوتے. بزنس مین تو پھر وہ چونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری یہاں سے اتنا آنا ہے, جی یہاں سے اتنے پیسے آنا ہے, اور وہ کہتے ہیں نا بزنس مین جب انویسٹ نہیں کرے گا تو آئے گا کہاں سے. تو یہ ایک بیسک. ٹھیک ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جو میں نے بات کی کہ نوجوان جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ اگر کاروبار کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اس وقت کیا کوئی ایسا ٹرینڈ چل رہا ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوان اگر آتے ہیں تو یہ کاروبار بہت اچھا جا رہا ہے؟ اس میں میرا تو سمجھے انالیسس یہی ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا یہ گورنمنٹ میں بول سکتا ہوں. یہ جو گورنمنٹ ہوتی ہیں ہماری, اچھا سو کارڈ گورنمنٹ ہوتی ہیں, اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں؟ کریں, آپ کریں. یہ بدقسمتی سے جو بھی آتے ہیں نا, ایک تو چلو انسان خود اپنے انڈیویجول طور پہ اس کی ایک سٹرگل ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے, ایک ملک ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویلفیئر سوسائٹی ہے, ویلفیئر اسٹیٹ ہے. تو اس میں جو ان پاور لوگ ہوتے ہیں, جو پاکستان کے کہہ لیں حکمران ہوتے ہیں, وہ جو فیسلٹیز دیتے ہیں وہ بڑی میٹر کرتی ہیں اگر وہ کریں تو. بدقسمتی سے جو بھی آتا ہے وہ جتنا اس کے پاس بجٹ ہوتا ہے اس میں سے تو 70% وہ اپنی پبلسٹی پہ لگا دیتا ہے, اور 30% وہ آپ دیکھ لیں باہر چلے جائیں بازار میں, گلی میں, کسی ایک سے پوچھے کسی ایک پالیسی کا کسی کو فائدہ ملا ہو, وہ ان کا ایک خاص ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہوتا ہے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ان کے جو آپ کے سیاسی لوگ ہیں, ان کے آگے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ نوازتے ہیں, وہ 30%. 70% تو زیادہ. آج کل دیکھ لیں یہ مریم نواز کی تصویر
آپ نے بھی دیکھی ہوئی، میں نے بھی ٹھیک ہے دیکھی ہوئی. سر، ایک طرف آگے بڑھتے ہیں اور جو چیز ہم بات کر رہے تھے کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ یار ٹھیک ہے آپ MBA کر لیں، دیگر ایجوکیشن حاصل کر لیں، اب اس کے لیے کتنا جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کامیاب کاروبار کرنا ہے تو اس کے لیے تعلیم کا کتنا ہونا ضروری ہے؟ ہم نے تو ویسے بڑے ان پڑھ لوگ بھی دیکھے ہیں، بڑے تگڑے قسم کے بیٹھے ہیں. راجہ بازار میں آپ جائیں تو ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا. اس میں ملٹیپل ہر ایک کے اپنے اپنے ایکسپیرینس ہیں. اس میں یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کوئی پیٹ فارمولا یہ ہے کہ فلاں بچے نے MBA کر لیا ہے تو وہ آگے جا کے بہت کامیاب ہو گئے، یا فلاں بچہ ان پڑھ ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہیں، ایسے نہیں ہے. یہ ویری کرتا ہے اس بندے کی اپنی اسٹرگل پہ ہی اور اس کے اپنے ارد گرد کے ماحول، اس کی جو کمپنی ہے اس پہ ہی کرتا ہے. ہم نے بعض بندے دیکھے ہیں وہ ان پڑھ ہیں لیکن پورا وہ پروجیکٹ چلا رہے ہوتے ہیں. اور بعض میں نے ذاتی ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ ایک بندہ ان پڑھ تھا، اس کے نیچے 250 انجینئرز اور PhD کام کر رہے تھے اور اس میں وہ بھی شامل تھا. بندہ جو تھا وہ سفید ان پڑھ تھا، اس کا نام بھی بہت مشہور ہے، بہت بڑا گروپ میں تھے، میں بھی اس میں تھا. اس میں وہ کیا تھے کہ 250 ہم مینجمنٹ میں تھے لوگ، مینیجر، اسسٹنٹ مینیجر، جنرل مینیجر تھے. وہ سارے پڑھے لکھے، کوئی MSc، کوئی انجینئر، کوئی PhD، ڈاکٹر، یہ وہ، لیکن وہ کسی انڈر تھے؟ ایک ان پڑھ بندے کے انڈر تھے. اور وہ اربوں کا پروجیکٹ تھا جو چل رہا تھا اور ابھی آج کل بند ہے ویسے. اچھا، ویسے آج کل مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے نوجوان سوچتے ہیں کہ کاروبار شروع کیا جائے، لاکھوں کروڑوں سے شروع کیا جائے. کاروبار کی جب بات آتی تو کہتے ہیں ذہن میں اتنی اماؤنٹ ہو. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک چھوٹا کاروبار شروع کرنے سے ہی بڑے جتنے بھی بڑے نام ہم اگر لسٹ نکال لیں تو اس میں سے زیادہ لوگ شروعات ہی چھوٹے کاروبار سے انہوں نے کی اور بڑے تک پہنچے؟ ایسی ہے. تو اس سوچ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں بدقسمتی سے ہمارا نوجوان، ہم سب بھی ہیں اس میں، میں بھی شامل ہوں، ہم شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں، ایز اے قوم بھی، ایز اے سوسائٹی بھی، کہ جو بندہ کوئی 4 لاکھ لگاتا ہے نا، وہ کہتا ہے مہینے میں 8 لاکھ آنا چاہیے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. اس میں وہی جو بنیادی ایک ہر سوسائٹی کے بیسک اصول ہیں کامیابی کے، انہیں پہ چل کے ہی پتہ کامیاب ہو سکتا ہے. انٹل کے آپ دیکھیں ہمارے جو پختون بھائی ہیں وہ آتے ہیں مختلف علاقوں سے، شروعات کرتے ہیں چھوٹے سے کارپیٹ گلیوں میں بیچنے کے بعد، اس کے بعد یا وہ چپل سلوانا شروع کر لیتے ہیں، چھوٹے کام، چائے بناتے ہیں، چھوٹا سا ڈھابا. اس کے بعد پھر 2 سال بعد آپ دیکھیں ان کی کارپیٹ کی دکان ہوتی ہے، ان کے پاس چپلوں کی دکان ہوتی، چپلوں کی، ان کے پاس چائے کا جو چھوٹا سا ڈھابا تو وہ ایک کیفے میں بدل جاتا ہے بڑے سے. تو یہ ہمارے سامنے، نوجوانوں کے سامنے ایک بہت بڑی مثال آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ میں دیکھو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی. میں یہ بات اکثر اپنے دوستوں کو بھی کرتا ہوں کہ پختون لوگ، پختون دنیا میں ایک عجیب قسم کی قوم ہے. پختونوں کو دیکھیں تو آپ کا جتنے پلادے میں جہاں یہ بیٹھے ہوئے نا آپ کے CD والے یا دوسرے، وہاں بھی پختون لڑکے CDیں بھر کے انڈین گانوں کی بھرمار دے رہے ہیں. پختون کو دیکھیں تو وہ سوسائڈ خودکش فیل کرتا ہے. پختون کو دیکھیں تو وہ افغانستان میں جا کے اس نے امریکہ کو بھگا دیا. پختون دیکھیں تو وہ آپ کے ماشاءاللہ ٹی وی میں، اور پختون کو دیکھیں جو آپ نے بات کی کارپیٹ، وہ چھوٹا سا ہوٹل یا جوتے پالش، یعنی ان کے پیچھے ان کی جو کامیابی ہے ان کی محنت ہے. پھر وہ گھبراتے نہیں کام سے. آپ نے مزدور دیکھا ہے، ہمارا 90% مزدور پختون ہے. وہ ایسا ہارڈ ورک کر رہا ہوتا ہے، بندہ دیکھ کے حیران ہو جائے. دھوپ میں 42-43 ٹیمپریچر پہ وہ مزدور سڑک پہ کام کر رہا ہوتا وہ پختون ہے. یعنی اس سوچ کو رد کرنا چاہیے جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا پیسہ چاہیے بزنس کے لیے، بزنس میں آگے بڑھنے کے لیے. آپ چھوٹے سے پیسے سے بھی کاروبار آگے کی طرف بڑھا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں امبانی کی فیملی کی میں بات کر لیتا ہوں. اب کھرب پتی ہیں، دنیا کو چلا رہے ہیں. تو ان کے پہلے ان کے بیٹے سے کیا لیا گیا، ان کو کہا کہ بھائی سوئی بیچو، جا کے سوئی بیچو، چھوٹا کاروبار، اور بھگا دیا گھر سے کہ بھائی جاؤ کہ اس سوئی جو ہیں اس کو بیچ کے آؤ اور دیہڑی مجھے دو. اور اس کے بعد وہ دیہڑی دیتے تھے، اس کے بعد وہ بزنس کی طرف آئے. یعنی یہ شروعات آپ کی اگر ہوتی ہے تو مختلف تجربات سے ہو کے اگر آپ نکلتے ہیں. سر ویسے اگر میں بات کروں، مجھے ایک شخص کی بات یاد آئی، وہ اسی بات پہ کہ بھائی
بیٹے کے سامنے اس نے کہا کہ بزنس، تو بیٹے نے کہا مجھے اس کے لیے MBA کرنا. اس نے کہا پتر کوئی ضرورت نہیں ہے، راجہ بازار چلے جاؤ، سیکھ لو گے، اور وہ بچہ جا کے ایک بہت بڑا کاروباری. سر بہت شکریہ جی، آپ کے ساتھ بڑی مزے گفتگو رہی. کیا کیا شارٹ کٹ، آپ کیا شارٹ کٹ تو ویسے ہوتا ہے، لیکن شارٹ کٹ کے معاملے پہ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ بس یہی ہے کہ جی شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے، حقیقت ہی کیا ہے. بنانا چاہیں تو آپ بنا لیں، شارٹ کٹ نہیں ہے. اس میں آپ کی محنت اور ٹائم، جتنا آپ ٹائم دیں گے، جتنی آپ محنت کریں گے، اپنا جو بھی آپ کا فیلڈ ہے، جو بھی آپ کی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اس میں فوکس رکھیں اور اپنے معاملات سیدھے رکھیں، بس پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں بنتا. ٹھیک، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ سر، آپ آئیں، آپ نے وقت نکالا. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک نیوز بریک، ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی اس کے بعد کرائیں گے. ان سے بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں، لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا، نیوز سن کے واپس آنا ہے سچ کی طرف. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت اگر ہم بات کریں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، سوسائٹیز، مختلف زمینوں کی جو زمین خرید و فروخت ہے اس حوالے سے، اور پھر خاص کر اس میں مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں مختلف سوسائٹی کی، جہاں پہ لوگوں کی پٹائیاں بھی ہوتی ہیں، بدماشیاں بھی ہوتی ہیں، غنڈہ گردی بھی ہوتی ہے. ایسے میں اوورسیز پاکستانی جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی گھبرائے ہوئے ہیں. پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا مستقبل کیا ہوگا، فائلیں لیتے سمے ہم کون سی غلطی کرتے ہیں جس کا نقصان یا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فیصل یعنی حسن ساہی ہمارے ساتھ ہیں. فیصل میرے بڑے خوبصورت دوست ہیں. سو حسن ساہی جو ہیں ان کے چھوٹے بھائی ہیں اور مکین مارکیٹنگ کے CEO ہیں. گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں حسن بھائی، ایک تو آپ کا بہت شکریہ. یہ ٹاپک ایک پیچیدہ بھی بہت ہے اور بہت سے لوگ اس کو سننا بھی چاہتے ہیں، آپ کو سننا چاہتے ہیں. بیچارے بڑے لوگ گھبرائے بھی ہوئے ہیں، ڈرے بھی ہوئے ہیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے. سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ اس وقت کیوں اتنا ڈاؤن جا رہا ہے. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ اتنا بوسٹ اپ تھا کہ ہم آپ کی طرف آتے تھے تو یعنی آپ کو بھی ٹائم نہیں ملتا تھا ہم سے ملنے کا، یعنی وہ چیز مجھے یاد ہے، وہ ساری چیزیں. اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ انویسٹمنٹ اس طرح نہیں آ رہی ہے، اور یہ کتنا مین رول پلے کر سکتی ہے پاکستان کی اکانومی میں؟ جی پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا. سیکنڈلی جہاں تک بات ریئل اسٹیٹ کی ڈاؤن فال کی ہے تو اس کے لیے ملٹیپل ریزنز ہیں. جہاں پہ سب سے مین جو بیسک ریزن ہے وہ ہے اس کی انسٹیبلٹی جو اوور آل اکانومی کی تھی، ہمارے ملک کے حالات تھے پاس جو 2-3 سال گزارا. تو ہمیشہ بزنس میں کیا چاہیے ہوتا ہے، بزنس میں چاہیے ہوتی ہے اسٹیبلٹی. تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں وہ اسٹیبلٹی نہیں آئی، جس کی وجہ سے بزنس جو ہے وہ اس طرح نہیں. پھر سیکنڈلی ملٹیپل ریزنز ہے. سیکنڈ ریزن آپ آ جاتی ہے آپ کی گورنمنٹ پالیسیز. لاسٹ اگر ہم 2 to 3 ایئرز میں دیکھیں تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی نہیں آئی جس کے اوپر ریئل اسٹیٹ کو بوسٹ ملتا یا ریئل اسٹیٹ کو انکریج کیا جاتا. الٹا آپ جب بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اچھے گورنمنٹ آفیشلز جن کے بیان یا کی ویلیو ہے، ورتھ ہے، جب بھی ان کی طرف سے بیان آتا تھا تو وہ ریئل اسٹیٹ کو ڈسکریج کرتے تھے. بے شک ڈائریکٹلی نہیں کرتے تھے لیکن انڈائریکٹلی ان کی باتیں بالکل ایسی ہی ہوتی تھی کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ نہ کریں، یا ہم یا آنے والے دنوں میں تو ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہم ریئل اسٹیٹ کو کوئی ریلیف دینے جا رہے ہیں. یہ پاسٹ 2 to 3 ایئر سے ہوتا آ رہا ہے. یعنی اس نے مایوسی پھیلائی بالکل، کیونکہ دیکھیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. لوگ چھوٹے چھوٹے انڈیکیٹرز دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ ہمیں پتا ہوتا تھا کہ یار اگلے ہفتے لیٹس سپوز دھرنا آ رہا ہے، تو ہفتے 2 ہفتے پہلے ہم بیٹھ جاتے تھے، ہم دیکھتے تھے، لوگ بھی دیکھتے تھے، کہتے تھے یہ ہفتے 2 ہفتے کا دھرنا چلے گا، دھرنا گزرے گا، اس کے بعد کیا ہوگا، گورنمنٹ بچتی ہے نہیں بچتی، آنے والی جو گورنمنٹ ہے ان کی کیا پالیسیز ہوں گی. جیسے ہم پریویس گورنمنٹ کو دیکھتے تھے تو انہوں نے ایمنسٹی اسکیم بھی دی، ریئل اسٹیٹ کی طرف بڑا پازیٹیو ہینڈ تھا. اب اس گورنمنٹ کو دیکھتے ہیں تو ان کا ہینڈ اتنا پازیٹیو نہیں تھا ٹورڈز ریئل اسٹیٹ. تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ یار آنے والا بندہ کیا، گورنمنٹ کیسی ہے اور آنے والی گورنمنٹ کیا کرے گی. تو یہ تو بیسک ریزنز ہم میکرو لیول کی بات کریں، یہ بیسک ریزن تھی جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ سے لوگ پیچھے ہوتے گئے. اچھا ایک اور چیز حسن صاحب، مجھے یاد ہے، بلکہ آپ جیسے بہت سارے دوست میرے مختلف ان کے آفس بھی تھے، میں آپ کی دفتر کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ وہاں میرا آنا جانا ہوتا تھا، ہم آتے تھے آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو کم سے کم آپ کے انڈر مجھے یاد ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے کام کر رہے تھے، چاہے وہ لاہور میں تھے، چاہے وہ اسلام آباد میں تھے، چاہے وہ اسلام آباد کے ایک اور سیکٹر میں تھے، آپ کے مختلف جو آفس میں تھے. پھر میں یہ دیکھا کہ آخرکار چیزیں سکڑتی گئی، بے روزگاری بڑھی تھی. اس کا کتنا نقصان ہوگا؟ نوجوان جتنا ٹیلنٹ آپ لوگوں نے نکالا تھا
وہ کاروبار مائنڈ سیٹ جو ان کا تھا وہ کہیں نہ کہیں اس وجہ سے ان کو کتنی مایوسی ہوئی؟ دیکھیں جو یوتھ ہے، یوتھ نے پہلے ریل اسٹیٹ دیکھا کہ یار یہ ایک ڈفرینٹ بہت بڑی انڈسٹری ہے اور بہت سارے جو ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں وہ اس سے کنیکٹڈ ہیں، تو یوتھ بڑی اٹریکٹ ہوئی اور یوتھ اس میں بہت زیادہ آئی. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم جیسے کہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ انسٹیبلٹی ہوگی، گورنمنٹ کی طرف سے فیکٹر ہو گئے، پھر جو ڈیولپرز ہیں ان کی طرف سے بڑی مس کمٹمنٹس ہو گئی. دیکھیں ہم تو تھے ریئلٹر اور ہم تھے مڈل مین. ہمارا کام کیا تھا کہ ہمارا کام تھا سیلز، ہمارا سیلز جنریٹ کرنا فار اے ڈیولپر. اب ڈیولپر اگر اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کرتا، ڈیولپر جو پرومس فلفل نہیں کرتا، تو وہ بھی ہمارے پہ کہیں نہ کہیں باتیں آ رہی تھی، برڈن آپ پہ تھا. اب یوتھ کیا کر رہی تھی؟ یوتھ کے لیے کافی زیادہ لوگ تھے جو اس فیلڈ میں نئے آئے تھے. انہوں نے ریئل اسٹیٹ کو دیکھا کہ یار اچھی مارکیٹ ہے، انکم اچھی ہے، پیسہ اچھا ہے. اس میں آئے، جب وہ آئے تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ کمٹمنٹس ڈیولپر کی طرف سے فلفل نہیں ہو رہی، کیونکہ پرومسز جو فیس ہوتا ہے تو وہ تو ریئلٹر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیولپر خود تو بہت کم بیچ رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر ڈیولپر نے تو اپنی سیلز ٹیم ہی نہیں رکھی ہوتی، انہوں نے آؤٹ سورس کیا ہوتا ہے ڈفرینٹ مارکیٹنگ کمپنیز کو. تو لوگ جو یوتھ ہے اس نے اس چیز کو فیس کیا. بعد میں جو پراپرٹی ویلیو ڈاؤن گئی اور لوگ پھنسے، تو لوگ بیچارے ڈیولپر کو تو کہہ نہیں سکتے، ان کے دفتر کے باہر تو 10 گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، آپ تو نہیں ملتے، وہ تو سالوں میں آپ کو ایک بار نہیں ملتے. آنر تو ہاؤسنگ پروجیکٹ کے آنر تو ملتے نہیں ہیں، دبئی ہیں، ہم تو بیٹھے ہوتے ہیں دفتر. مطلب ایک ریئل اسٹیٹ کا ایک ریئلٹر ہے، ایک یوتھ ہے، ایک لڑکا ہے جس نے مطلب اس کا 20-22 سال 25 سال کی عمر ہے اور وہ گریجویٹ کر کے اس فیلڈ میں آیا ہوا ہے، اس کے لیے تو ٹینشن ہے نا. وہ روز دفتر جاتا ہے تو ایک نہ ایک بندہ اس کے دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے، یعنی پریشانیاں کا سامنا ہوا. ایک اچھا سیٹ اپ، لوگوں کو روزگار بھی ملا، پھر بے روزگاری بھی ہوئی، بے روزگاری کے ساتھ پریشانی بھی ہوئی. اب آپ کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کروں، مجھے ایک نوجوان ملے اوبر میں اور بڑی خوبصورت گاڑی تھی اس کے پاس. میں بھی حیران ہو گیا اتنی اچھی گاڑی انہوں نے اوبر کے لیے رکھی ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ سنگھ صاحب میں آپ کو جانتا ہوں، ٹی وی پہ دیکھتا رہتا ہوں، تو یہ فلاں جگہ میرا آفس تھا. واقعی اس کا فلاں جگہ آفس تھا. اور اس نے کہا کہ میرے انڈر اتنے لوگ کام کرتے ہیں، اب صورتحال یہ آ گئی کہ میرے پاس فائلیں پڑی ہیں، خریدنے کو کوئی تیار نہیں ہے، کروڑوں کی ہیں. میں تو خودکشی کرنے والا تھا، پھر جا کے مجھے کسی دوست نے مشورہ دیا کہ یار اوبر چلاؤ، رزق کا معاملہ چلتا رہے گا اور اب سموتھ کر لے گا ساری چیزیں. سو ایسے حالات ہوئے ہیں، جو لوگ کروڑوں کی گاڑیاں خریدتے تھے ہفتے میں، وہ کہیں نہ کہیں اس حالات پہ آ گئے. اب آتے ہیں اس طرف سر، اب جو بات ہم کر رہے ہیں خاص کر بوسٹ تھا، پیسہ تھا، اوورسیز پاکستانی دھڑا دھڑ آپ سے بھی رابطے میں تھے، ہم سے بھی لوگ رابطہ کرتے تھے. اچانک یہ معاملہ آ گیا. اب بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ کریں، لیکن مسئلہ ہے اعتماد کا. سو اس اعتماد کو کیسے پر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اور گورنمنٹ اس میں کیا اپنا رول پلے کر سکتے؟ دیکھیں جو کچھ چیزیں ہیں، کچھ فیکٹرز ہیں جو بھی لوگ ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اوورسیز پاکستانی اس میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ ڈیولپر کو دیکھنا چاہیے کہ ڈیولپر کیسا ہے، پریویس پروجیکٹ کیسے ہیں، پریویس پروجیکٹس میں سے ڈیلیورڈ کتنے ہیں اور کتنے ان ڈیلیورڈ ہیں، فیک پرومسز ان کے کتنے ہیں مارکیٹ میں. یہ ساری چیزیں اگر تھوڑا سا اسٹڈی کر لیا جائے تو کافی چیزیں جو ہے نا وہ پازیٹیو میں جا سکتی ہے اور انویسٹمنٹ اچھی چیز جا سکتی ہے. سیکنڈ آپ نے سوال کیا کیا سر؟ میں نے یہی سوال کیا سر، گورنمنٹ ان کا جو اعتماد ہے کیسے بحال؟ اچھا، اعتماد بحال کرنے کے لیے دیکھیں گورنمنٹ تو اعتماد بحال کر سکتی ہے جب وہ این او سیز وغیرہ پہ، کہ مطلب جو بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے ان کے این او سیز وغیرہ ان کو ٹائم پہ دے کے. یہاں پہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ میں ابھی کچھ دنوں پہلے اسٹڈی کر رہا تھا کہ ایون سی ڈی اے کی میں بات کر لوں اور تو پچھلے 30 سالوں میں پوچھ لیں کتنے این او سیز دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو این او سیز میرے خیال سے جو میں نے پڑھا ہے، میں غلط ہوں لیکن میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق پچھلے 20-22 سالوں میں 30 سے زیادہ این او سی نہیں جاری کر سکا. ٹھیک ہے، 100 آف پروجیکٹ تو لاسٹ 2-3 سالوں میں آئے ہیں. زیادہ پروجیکٹ ہیں، 100 میں 1000 نہیں کہتا لیکن 100 میں تو ہیں، 800 ہوں گے، 900 ہوں گے، 700 ہوں گے. تو اور پروسیس اتنا لمبا ہے کہ جو انویسٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے مائنڈ میں بھی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ یار ہاں ٹھیک ہے، سی ڈی اے تو این او سی ویسے ہی نہیں دیتے ہیں. کوئی بھی ادارے کی بات کر لیں، جو بھی این او سی دیتے اتھارٹیز ہے وہ تو اتنی جلدی این او سیز نہیں آتی، تو کوئی بات نہیں، فائل لے لیتے ہیں، این او سی آ جائے گا، دیکھی جائے گی. اب یہ جو بات ہے اس میں جو اچھا ڈیولپر ہے اس کا تو این او سی آ جاتا ہے، لیکن اس بات کے چکر میں یا اس کی وجہ سے کئی ایسی سوسائٹیز ہیں جو کھڑی ہیں، بن ہی نہیں پا رہی. وہ لوگوں کا وہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یار اچھا ٹھیک ہے فلاں سوسائٹی کا بھی تو آ گیا تھا تو اس کا بھی آ جائے گا. وہ آتا نہیں ہے اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے. اب میں آپ کو سنگھ صاحب اس میں ایک چیز ایڈ کروں کہ ایک سوسائٹی ہے یہاں پہ آئی، رواد کی سائڈ پہ آئی، اور بلکہ میں ذکر بھی کر دوں، اب سوسائٹی جا چکے، اٹس گون ناؤ، ٹیپ سٹی کے نام سے آئی، ٹیپ سٹی کے نام سے آئی. اور سر ان کی 50 کنال لینڈ نہیں تھی اور 1 ارب سے زیادہ کی کلیکشن. مجھے خود میرے یاروں دوستوں آگے پیچھے ریل اسٹیٹ کے کام کرنے والے پوچھ رہا ہوں یار ٹیپ سٹی میں اتنے لگائے ہیں، ٹیپ سٹی. میں ان سے پوچھ رہا تھا کیوں یار کیوں؟
اب 50 کنال لینڈ نہیں, وہ سرٹنلی کیا ہوا مہینے ڈیڑھ کے اندر ہی نوٹس لے لیا, چلو اچھی بات ہے, ہماری اتھارٹیز نے اس کو نوٹس لے لیا. وہ ذرا کمزور تھے, انہوں نے جلدی اپنا وائنڈ اپ کر کے چلے گئے. لیکن دا تھنگ از کہ 50 کنال کے اوپر کو کیسے آواز مارتے ہیں, اور کسی نے کچھ دیکھا نہیں, آؤ دیکھا نہ تاؤ, لوگوں نے اربوں روپیہ ان کو دے دیا. یہ بات تو آپ کر رہے ہیں کہ یعنی گراؤنڈ کی چیزیں ہم دیکھتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے نقصان اتنا ہوتا ہے. لیٹ سپوز میں نے فائل لینی ہے, آپ کو دیکھ کر میں نے فائل لینی, کہ میں نے فائل لیتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی کچھ تو آپ نے باتیں کی کہ بھئی یہ جو سی ڈی ایس اپروول نہیں مل رہی ہے, این او سی کی, دیگر بہت ساری لینڈ نہیں ہوتی ہے. سو فائل لیتے سمے آپ کن کن چیزوں کا خیال رکھیں, یہ لوگ آپ کو دیکھنے میں چاہتا ہوں کہ ان کی نالج میں اضافہ ہو. دیکھیں جہاں تک بات ہے فائل لینے کی, پہلی تو بات یہ ہے کہ میں تو اب ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ فائلز لیں. آپ موقع کی چیز لیں, سالڈ چیز لیں, ٹھیک ہے, اپنے بجٹ میں رہ کے لے لیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے ڈی ایچ اے کا, یا بجٹ نہیں ہے بیریئر ٹاؤن کا, یا کسی بھی اچھی سوسائٹی کا, تو آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے تو آپ پرائیویٹ لینڈ لے لیں نا. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ جا کے وہ خواب دے کے وہ جو اچھی روڈ جس کے اوپر آپ گاڑی چلا رہے ہیں 1 کلومیٹر کی وہ روڈ ہے جو آگے جا کے ختم ہو جاتی ہے اور 5 سال سے 1 کلومیٹر کی ہے, اس روڈ کو آپ چھوڑ دیں نا. آپ کسی بھی پرائیویٹ لینڈ میں, کوئی بھی سوسائٹیز ہے جہاں پہ آپ رجسٹری انتقال کی لینڈ ہے, پیس آف لینڈ 2 مرلے ملتی ہے, 4 ملتی ہے, 6 ملتی ہے, اپنے بجٹ کے مطابق رہیں. وہ لینڈ آپ کو 100% فائدہ دے گی اس لینڈ کے نسبت جو لینڈ ابھی ہوا میں ہے, جو فائل نے پتہ نہیں کب میچور ہونا ہے, کب آپ کو پلاٹ ملنا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز ہے. اگر پھر بھی آپ فائل لیتے ہیں تو پھر آپ این او سیز مسٹ چیک کریں سوسائٹیز کے پاس این او سیز ہیں کہ نہیں ہیں. لینڈ کے این او سیز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ 8-9 قسم کے این او سیز لیے جاتے ہیں. اگر اس کے پاس این او سیز ہیں پھر آپ اس میں فائل سسٹم میں جائیں. ادروائز میں ریکمینڈ ہی نہیں کروں گا کہ آپ فائل سسٹم لیں. آیا یہ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی نے فائل سسٹم کا کانسیپٹ دیا, اچھا گیا, ہر کسی نے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کی, کچھ اس میں کامیاب ہو گئے, کچھ اس میں فیل ہو گئے. باتیں بہت ساری ہیں, سوال بہت سارے ہیں, جواب کے لیے حسن سائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, لیکن ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین پروگرام, ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں, اور بات ہو رہی پراپرٹی کے لین دین کے حوالے سے, اس میں کیا گھپلے کیا گھوٹالے ہوتے ہیں, اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہیں مکین کے سی او حسن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. حسن بھائی, جو بات ہم کر رہے تھے, اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو میں نے کچھ ویڈیو کا تذکرہ بھی کیا, ویڈیو سوشل میڈیا پر والے کسی چہرے سے, یہ وہ لوگ تھے جن کو بڑے مشکل سے اٹریکٹ کیا جاتا ہے, لایا جاتا ہے, انویسٹمنٹ کی جاتی ہے, ان سے کرائی جاتی ہے, بڑے بڑے باغ خواب بھی دکھائے جاتے ہیں, خوبصورت باغ بھی دکھائے جاتے ہیں, لیکن پھر جب عین وقت آ جاتا ہے تو وہ پھر ان کی پٹائی ہوتی ہے جب وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. سو یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, جو میں نے آپ کے فائل کا کویشچن کیا تھا کہ فائل میں کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں, اور فائل میں یہ چیز, یہ سوال میں آپ سے کروں گا, لیکن پہلے اس فائل پہ جاتے ہیں کہ فائل میں کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے. سوسائٹی خریدتے وقت یا اس میں پلاٹ خریدتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اس سے آگے پھر دوسرا سوال ہے میرے پاس. اچھا سر, دیکھیں جو فائل لینے سے پہلے آپ کو ڈیولپر دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. ڈیولپر کیسا ہے, ڈیولپر کے پاس پروجیکٹس کیا ہیں, جو پاسٹ پروجیکٹس ہیں اس میں سے کتنے ڈیلیورڈ ہیں اور کتنے ابھی تک ڈیلیورڈ نہیں ہوئے, ڈیلیور نہیں کر سکے. یہ وہ مین امپورٹنٹ چیز ہے جس کو دیکھنا چاہیے. اگر ایک اچھا ڈیولپر ہے, پریویسلی پاکستان میں اس کی ہسٹری ہے 20 سال کی, 25 سال کی, کیونکہ ریل اسٹیٹ کے لانگ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں تو 20-25 سال سے وہ اس مارکیٹ میں ہیں, اور جتنے پروجیکٹس اس نے اناؤنس کیے ہیں 100% تو نہیں, 80% 90% میں کہتا ہوں کہ ڈیلیورڈ ہیں, تو پھر بہت اچھی ایک ریشو ہے, آپ اس کے اوپر اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اسٹل آپ ایک اور چیز دیکھنی چاہیے اس میں کہ این او سی ہے کہ نہیں ہے سوسائٹی کے پاس. اگر این او سیز ہیں تو ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو لوگ نہیں بتاتے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کتنے کنال کا این او سی ہے, ٹھیک ہے. اب سم ٹائم کیا ہوتا ہے, پروجیکٹ بتاتے ہیں 20,000 کنال, 25,000 کنال, موقع پہ جو ان کے پاس این او سی ہوتا ہے وہ 200-300 کنال کا ہوتا ہے, 400 کنال کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو چلیں 400 کنال کے ساتھ میک سینس, کیونکہ این او سی لینا بھی ایک بڑا ہیکٹک پروسیس ہے, اور این او سیز کے لیے, این او سی کے لینے کے پہلے کو 12 این او سیز ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے, وہ لے کے, تو اس کے لیے کمپیکٹ لینڈ ہونا چاہیے آپ کو ایک ہی کٹھے پہ. سم ٹائم کو پروجیکٹ سٹارٹ کرتا ہے تو اس کو کمپیکٹ لینڈ نہیں ملتا, 1000 کنال بھی اگر اس نے لینا ہے تو اس کو مشکل سے کمپیکٹ پیس 200-300 کنال ہی ملتا ہے. تو ڈیولپر کہتا ہے کہ یار ہمارے پاس یہی کمپیکٹ پیس تھا, ہماری ریکوائرمنٹس یہ تھی, اس کی وجہ سے ہمیں اسی کے اوپر این او سی ملا. لیکن اب پوائنٹ از دس کہ اگر آپ کا 500 کنال پہ این او سی ہے تو 500 کے ساتھ چلو 500 پھر بھی دیکھ لیا گیا, 1000 کنال کی سوسائٹی. لیکن اگر آپ کا این او سی 200 کنال 300 کنال کا, اور پروجیکٹ آپ 18-20 ہزار کنال کا کلیم کریں, تب بھی آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ تھوڑا سا بچ جانا چاہیے کہ یار فائل سسٹم میں نہ پڑیں آپ. اب بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ سوسائٹیز کے ساتھ, بے شک آج کل بہت سی ہاؤسنگ پروجیکٹس ایسے ہیں جو 50% پہ پوزیشن دے رہے ہیں, 30% یا
جب آپ بیلٹنگ کر کے دے رہے ہیں کہ یار آپ کا فائل نہیں آپ کو پلاٹ نمبر کے ساتھ ملے گا, آپ کو ان پروجیکٹس میں جانا چاہیے جہاں جو 50% پہ آپ کو پوزیشن دے رہے ہوں, تو اپ فرنٹ آپ گو ود 50% کہ آپ اس کے ساتھ 50% کے ساتھ جائیں اور انویسٹمنٹ کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی بیلٹڈ چیز پہ جائیں, 30% اگر دے رہے ہیں تو سوسائٹی آپ کو کھڑی کر سکے موقع پہ یہ لینڈ ہے, ٹھیک ہے کٹنگ نہیں ہوئی ہوئی, میک سینس نہیں گلیاں کٹی ہوئی, لیکن لے کے جا کے دیکھ سکے موقع کے اوپر یہ لینڈ ہے, یہاں پہ آپ کو پلاٹ ملے گا, یا یہ دو تین چیزیں اگر مل رہی ہیں تو آپ انویسٹمنٹ یعنی ان چیزوں کو خیال کر کے آپ جا کے انویسٹمنٹ کریں. اچھا ایک اور چیز جو میں بات کر رہا تھا, جو فائل ہے, اب اس فائل میں بڑی پیچیدگیاں بھی ہیں, بڑے مسائل بھی ہیں, عام آدمی میرے جیسے آدمی کو پتہ نہیں ہے, آپ جیسے لوگوں کو پتہ ہے. اب ہم آپ کو لانے کا مقصد کہ بھئی آپ لوگوں کو بتائیں. اب یہاں پہ ایک چیز آتی ہے یہ جو ویڈیوز آتی ہے, اس کے پہلے ایک اور سوسائٹی کی ویڈیو لاہور میں وائرل ہوئی, وہاں پہ بھی یہی سچویشن, خواتین کے سامنے ان کے ہسبینڈ پر جو ہے وار کیا گیا. یہاں ایک قریب سوسائٹی میں بھی یہی سچویشن ہوئی. اب جو میں بات کر رہا ہوں, میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہڈن چارجز ہوتے ہیں, یہ اس کے بارے میں کس طرح معلومات لی جا سکتی ہیں؟ کیونکہ میں اگر فائل لیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں بھئی یہی کمپلیٹ پیمنٹ ہے, بعد میں اچانک آپ کو نوٹس آ جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں پے کریں گے آپ کی پوری سوسائٹی آپ کے پلاٹ کینسل کر دیں گے. اب ایک شخص نے 70,000 لاکھ کروڑ روپیہ جمع کیا ہو اور وہ بیچارہ پریشان ہو کہ بھئی میں نے تو کمرشل پلاٹ لیے ہیں, میں نے تو 5-6 میرے رشتہ داروں نے پلاٹ لیے ہیں, اب اچانک یہ ہارٹ اٹیک, ظاہری بات ہے بہت سارے لوگوں کو ہو گیا ہے. بالکل. دیکھیں سر, ایسا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی طرف سے دیکھی جائے تو کافی چیزیں جو ہے ڈیفائنڈ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. وہ جو آپ بکنگ فارم فل کرتے ہیں اس کی بیک سائڈ پہ جو اتنی زیادہ شرائط لکھی ہوتی ہیں جو آپ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے, اس کے نیچے آپ جو سائن کرتے ہیں اس کے اندر کافی چیزیں آپ سے منوا لی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر یہ چیزیں ڈیفائنڈ ہو تو بندے کو نہ اتنا ڈس ہارٹ ہو, انویسٹمنٹ بھی ٹھیک رہے, لوگوں کو بھی سمجھ آ رہا ہو کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن چونکہ چیزیں ڈیفائنڈ نہیں ہوتی, لوگوں کے اوپر ایک دم بم گرایا جاتا ہے کہ یار کسی بھی ماد میں آپ کہہ لیں, ڈیولپمنٹ چارجز کے ماد میں کہہ لیں, کسی بھی ماد میں کہہ لیں, تو وہ لوگوں کے لیے انسرٹ ہوتا ہے, اور یہ چیزیں ہوتی ہیں پھر لوگوں کو ڈس ہارٹ کرتی ہیں, ڈسکریج کرتی ہیں. ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو بڑا ڈس ہارٹ کرتی ہیں کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے. پھر اس وجہ سے اوورسیز کی آپ نے بات کی, اوورسیز کے حوالے سے میرے خیال میں کوئی ٹیکس کے معاملے پہ ہوئے اس قسم کی پالیسی بھی آئی ہے, ایسے ہی وہ کیا پالیسی ہے, کیا کوئی اس سے آسانیاں ہے یا وہاں پہ بھی کوئی فراڈ معاملہ ہے؟ سر فراڈ معاملہ نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر ٹیکس کی بات کریں نا اوورسیز پاکستانی اس کے اوپر, تو اوورسیز پاکستانی جو بھی کسی ہمارے پاس اوورسیز پاکستانی ہے یا اوورسیز کارڈ ہولڈر ہے, جس کے نائکاپ ہے جس کے پاس, اس کو پاکستان میں فائلر کنسیڈر کیا جاتا ہے. وہ اگر اپنی ڈاکومنٹس پرووائڈ کر دے کہ میں اوورسیز ہوں اور ساری پراپر, تو اس کو فائلر کنسیڈر کر کے جو فائلر ٹیکس ہے پاکستان میں, رائٹ ہوں اسلام آباد کی بات کروں تو 3% ٹیکس ہوتا ہے, 236C سیلر ٹیکس کہہ لیں, اچھا ایون 236K بھی کہہ لیں, پرچیزر ٹیکس کہہ لیں, تب بھی 3% ہوتا ہے, اور سیلر, اور اگر وہ نان فائلر ہو تو پھر 12% ہے, ٹھیک ہے. تو اب اوورسیز پاکستانی کو 3% چارج کیا جاتا تھا. آج سے 1 ماہ پہلے تک بھی ایزیلی چلان جنریٹ ہو جاتا تھا, 3% کا چلان نکلتا تھا, جمع کروا دیا جاتا تھا. اب بیچ میں کیا انہوں نے تھوڑی سی موڈیفکیشن کی ہے, چونکہ گورنمنٹ ماشاء اللہ آپ کہہ لیں, اچھے کہہ لیں, کمپیٹنٹ لوگ کہہ لیں, اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں کہ پالیسیز جو ہم بنا رہے ہیں اس کا اثر عوام پہ کیا پڑتا ہے. اپنی طرف سے وہ پیپر پہ بیٹھ کے پالیسی بنا دیتے ہیں, عوام پہ اس کا اثر کیا پڑتا ہے اس چیز کو وہ نہیں دیکھتے. اب ہوا کیا ہے, ریسنٹلی انہوں نے ایک پالیسیز لائے ہیں کہ جو بھی 3% کا چلان ہوگا اس کی اپروول تھرو RTO آئے گی, ریجنل ٹیکس آفس کا جو بھی وہاں پہ کمشنر بیٹھا ہوگا, ACDC جو بھی ہے, اس کے تھرو سے اپروول ملے گا, پھر اس کو کنسیڈر کیا جائے گا 3%, ادروائز وہ 12% میں آئے گا. اچھا, اب میرا اپنا ایک کلائنٹ ہے, میں نے اس کے کچھ اپارٹمنٹس اس کو میں نے سیل کیا تھا, میں نے اس کو ٹرانسفر دینی تھی. آپ کو چھوٹا سا قصہ سنا دوں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار میرا ٹیکس کیا ہے, میں نے کہا 3%, آپ اوورسیز ہیں, ہی از اے برٹش سٹیزن, برٹش پاسپورٹ ہولڈر. جب میں نے اس کا چلان جنریٹ کیا, چلان جنریٹ کر کے میرے خیال سے 45 سے 50 دن ہو گئے ہیں, اپلیکیشن RTO آفس میں پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور ابھی تک اس کا اپروول نہیں آیا. اپروول نہیں آیا وہ ساتھ میں نے اس کے برٹش پاسپورٹ لگایا, وہ چیزیں لگائی ہوئی ہیں. چلیں آپ کو مزے کا واقعہ سنا دیتے ہیں. ایک اور میرا کلائنٹ ہے, اس نے مجھے کہا کہ سیم سٹوری, اس نے مجھے کہا کہ آپ کو اپروول کے بارے میں کیا ہے. میں نے اس کو سارا پروسیجر سمجھایا. کہتا ہے یار کون جائے گا RTO آفس کو لے دے کے کو کام کروا دے. میں کہہ رہا ہوں یہ تو نہیں میں کروا سکتا, آپ خود یہ کروا لیں. تو مجھے ہفتے بعد ملا تو کہتا ہے میرا ہو گیا تھا کام. میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے میں نے فلانی جگہ گیا تھا اور اتنے پیسے دیے تھے, میرا تو اپروول 2 دن میں آ گیا, اور وہ پیسے دے کے اس کا کام ہو گیا. تو آپ اتنی کیوں مشکلات بنا رہے ہیں اوورسیز کلائنٹس کو؟ خاص کر اوورسیز کے لیے جس کے پاس آپ نے, چلو ہم تو مشکلات میں پلے بڑے لوگ ہیں, ہم عادی ہیں, ایسے ہی ہے. وہ بیچارے تو بڑے سادے ہوتے ہیں, ایسے ہی سمپل ہوتے ہیں, اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور انویسٹمنٹ کر کے وہ چاہتے ہیں کہ ملک کا بھی فائدہ ان کا بھی ہو, ان کے بچوں کا بھی ہو. پاکستان ظاہری بات ہے باہر بیٹھ کے بھی پاکستان کے بارے میں ہی سوچتے ہیں, یہ عموماً ایسی ہوتا ہے. لیکن جب آپ ان کے لیے آسانیاں جو ہے وہ نہیں پیدا کرتے, مشکلات پیدا کرتے ہیں, تو اس کا نقصان
मुल्क को ही होता है। अल्टीमेटली मुल्क को बातें बहुत सारी हैं और गुफ्तगू है मेरे ख्याल में आपके साथ, लेकिन मेरे ख्याल में ब्रेक का टाइम हो गया है, सो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, पूरा हम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हसन सही साहब हमारे साथ हैं और उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हसन भाई, जो बात हम कर रहे थे ख़ासकर प्रॉपर्टी के हवाले से और उसमें ऊंच नीच के हवाले से, अभी आपको पता है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसे बयान दिए जाते हैं जिसका नुकसान हुआ है, कुछ ने कहा कि ओवरसीज़ सिर्फ लाशें दफनाने आते हैं, तो इससे उनको तकलीफ़ हुई और फिर वो कहीं ना कहीं पैसे रुक भी गए। अब जाहिर बात है आप जैसे लोग पॉजिटिविटी के लिए बैठे हैं, पॉजिटिव मैसेज देने का मकसद ये होता है कि लोग आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, बहुत सारे दरवाजे खुले भी हैं। कुछ गैर जिम्मेदार बयान से नुकसान भी हुआ आपकी प्रॉपर्टी को, उसका भी नुकसान हुआ मेरे ख्याल में, ठीक है, बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब जाती है। अब आपको क्या लगता है कि इस वक्त प्रॉपर्टी के हवाले से जो आने वाला बजट है, इसमें कुछ आपको कुछ उम्मीद की किरण दिखाई देती है? देखिए, जो आने वाला बजट है उसमें बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, जैसे कि अभी हम सुनने में आ रहा है। और रिसेंटली जैसे उन्होंने कहा भी है कि उन्होंने एफईडी ख़त्म करने का गवर्नमेंट ने कराया, तो बहुत अच्छा एक स्टेप है। फिर एफईडी एक नया टैक्स लगाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, तो उस फेडरल एक्साइज ड्यूटी, अच्छा, इसमें कितना वो लगा था? ये जितना आपका सेलर टैक्स था उतना ही ये था। अगर 3% आपका 236C टैक्स है तो 3% ही एफईडी लगा दी गई थी। मतलब जहां एक बंदे का फाइलर का टैक्स 3% था तो वो 6% हो गया, उसको डिफरेंट नाम से ले आए हैं। अच्छा, ठीक है, तो एफईडी का ख़त्म करने का कहा गया है। तो एफईडी जो ख़त्म हो जाएगी तो आपका टैक्स 6 से अगेन 3 पे आ जाएगा, जो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव स्टेप है। ठीक है, अभी अनाउंस हो चुका हुआ है और ये जुलाई से इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो एक तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। सेकेंडली हम ये भी सुनने में आ रहा है जो अपकमिंग बजट है, बजट में जो ये 236C जो सेलर टैक्स है इसको भी कम करने की तजवीज़ है। तो ये भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि देखें एक सेलर 236C टैक्स क्या बेसिक सेलर देता है। अब देखें एक सेलर ने अगर 6 माह में बेचा है प्लॉट और अगर फ़ायदा ही नहीं उसको हुआ, तो मिनिमम टैक्स, अगर हम मिनिमम प्रॉपर्टी डीसी रेट की भी बात कर लें तो मिनिमम टैक्स 1,20,000 पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज़ में पड़ जाता है। अब 1,20,000 टैक्स, एक बंदा है उसने प्लॉट लिया और बेचा, उसको ₹1,00,000 का फ़ायदा नहीं हुआ मगर उसको ₹1,00,000 का टैक्स तो देना है। अब इससे प्रॉब्लम एक और भी आती है, जब आप टैक्सेस रेट इतना हाई कर लेते हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग ट्रांसफर नहीं करवाते। लोग कहते हैं कि अच्छा यार जानने वाला है उसके नाम पे पड़ा रहने दो, हम बाद में ट्रांसफर करवा लें। अगेन किसको फायदा मिलता है, अगेन बीच में फ्रॉड हो जाते हैं, अगेन लोगों को उनकी प्रॉपर्टीज नहीं मिलती। देखें अब लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं, जब आप 50-60 लाख रुपए की कोई चीज़ ले लेते हैं तो ₹1,00,000-2 लाख आप लगा लें, अपने नाम करवा लें। अब वो ₹1,00,000-2 लाख रुपया लोग बचाते हुए भी क्यों, तो टैक्स से बचने के लिए। तो अब हुकूमत अगर उसको ईजी कर दे, देखें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ा लेना। आप 50,000 अगर टैक्स रखते हैं तो आप देखें ट्रांजेक्शन कितनी होती है। हर सोसाइटीज़ वाला जो ले रहा है, जो टोकन पे बयाने पे कोई प्लॉट रोक के बैठा हुआ है, घर रोक के बैठा हुआ है, वो अपने नाम पे फौरन ट्रांसफर करवाएगा ना। आपको आसान सी मिसाल देता हूँ, अब 660cc गाड़ी के टैक्स, उसका टैक्स है 2500, ठीक है, तो इतनी ट्रांसफर्स हैं उसकी, इतनी ट्रांसफर है, हर बंदा लेते साथ आसानी से, हफ्ते के लिए भी नहीं रखता, हफ्ते के लिए भी एक हफ्ते बाद भी उसने बेचनी हो तो वो गाड़ी सिक्योर करता है, अपने नाम पे करवाता है। क्यों, टैक्स कम है। अब देखिए आप नंबर, आपने अगर टैक्स उस पर 25,000 रखे और महीने की उसकी ट्रांजेक्शन 4 हो रही हैं, उसकी जगह 2500 में महीने की 100 हो जाती हैं। तो आपका काम तो अल्टीमेटली आपका एक टारगेट है कि हमने इतना टैक्स इकट्ठा कर रहा है, आप उस टैक्स को ट्रांजेक्शन से इकट्ठा कर लेना। आप क्यों उस तरफ जाते हैं कि जहाँ पे आपने टैक्सेज इतने ज़्यादा लगा देते हैं जिसमें प्रॉपर्टीज़ भी डिस्करेज होती है। एक प्लॉट में महीने के बाद ₹1,00,000 फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, ₹1,00,000 टैक्स तो उसका फॉर श्योर है ना। वो एक बार लेते हुए भी ले रहा है, परचेजर टैक्स दे रहा है, एक बार भेजते वक्त दे रहा है। तो ये बड़ी, यानी आप जो बात कर रहे हैं कि भाई अगर अब कम होगा तो इट्स मीन के ज़्यादा लोग अपने पैसे दे के वो ज़्यादा पैसा आपके गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन हो जाएगी, यानी वो आपके इसमें आ जाएगा, खाते में गवर्नमेंट में। ये किसी ने तजवीज़ दी है और सुनने में आ रहा है कि इंशाल्लाह ये अपकमिंग बजट में देंगे। तो अगर अपकमिंग बजट में एफईडी जैसे ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है कि ख़त्म कर दिया है और जुलाई से इंप्लीमेंट हो रहा है, तो बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। सेकेंडली अगर ये जो सेलर टैक्स है इसको कम कर देते हैं तो ये भी बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। थर्डली सुनने में ये भी आ रहा है कि रॉ मटेरियल जो रिलेटेड टू रियल एस्टेट है उस पर भी जो टैक्सेस है उनको कम करने जा रहे हैं। अगर ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं तो बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट लाएंगी रियल एस्टेट में। अच्छा, शॉर्टली मैं पैगाम भी आपसे लूँगा, इसी में पैगाम आप समझे कि ये जो दुबई में और यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो रही है, शॉर्टली इस पर आप क्या कहते हैं? देखें दुबई में और पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है उस पर बड़ा डिफरेंस है। वजह यह है कि दुबई में इन्वेस्टमेंट का जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है, मिनिमम नीड 50 to 60 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ कि आप इन्वेस्ट
کر سکتے ہیں. پاکستان میں اب جسٹ 5 to 6 ملین سے انویسٹ کر سکتے ہیں. جو تھریش ہولڈ ہے, جو منیمم انویسٹمنٹ ہے, وہ پاکستان میں اس کا بہت کم اماؤنٹ چاہیے آپ کو پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ افورڈیبلٹی کی بات کریں تو آپ پاکستان میں ایزیلی افورڈ بھی کر سکتے ہیں, انویسٹ بھی کر سکتے ہیں اور اچھا پروفٹ بھی ارن کر سکتے ہیں. اچھا پروفٹ بھی جو کیپنگ ان مائنڈ, جو میں نے پوائنٹس بتائے ہیں, بڑی خوبصورت بات ہے آپ نے کی, بڑی معلومات بات ہے کہ پراپرٹی کے حوالے سے, جس میں بڑے لوگ جو ہیں سوچ و بچار میں بھی ہیں. اب ان کی جو سوچ تھی, ان کے جو پوائنٹس تھے, وہ بڑی حسن صاحب نے بڑی زبردست طریقے سے کلیئرٹی اس میں وہ لے کے آئے. سو ناظرین, حسن سعید صاحب سے بھی ہم اجازت لیتے ہیں, آپ سب سے بھی اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے سیگمنٹ, نئے مہمان اور نئے ٹاپک کے ساتھ. ہاں, اس ہفتے نہیں بلکہ آنے والے پیر کو انشاءاللہ. سو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.